डॉक्टर साहब आप एक ट्रांसजेंडर हैं, आप कौन से डॉक्टर हैं? एक हार्श रियलिटी है, हल्का अहबाब से बड़ा ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि दैट आई एम अ ट्रांस। कम्युनिटी स्पेशली ट्रांसजेंडर के अंदर तालीम नहीं हासिल कर पाते, एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। हर एक इंसान के रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि आप मुख्तलिफ हैं? एक फीलिंग है। फिजिकली आप पूरा लड़का हों और आप कहें कि मेरी रूह लड़की की है, इसलिए मैं कन्वर्ट करके। हमारे माशरे में काउंसलिंग की कमी है। ये एक फीलिंग ऐसी है जो आपको अंदर अंदर ख़त्म कर देती है। जिंदगी कितनी कठिन रही इस सारे चीज के साथ। माशरा उनके लिए वो अजाब पैदा कर देता है कि वो मजबूर होकर या तो आपको छोड़ देते हैं या आपको मार मार कर सुधारने की कोशिश करते हैं। टेक्सटाइल कंपनी में क्या कर रहे थे? एज ए हेल्पर ज़मीन से टाकियाँ शाकियाँ उठाने का काम किया करते थे। मुझे खाना अच्छा बनाना आता था, होटल के ऊपर खाना शाना भी बनाया, ठीक है। उसके अलावा पेंचरों वाली दुकान पे काम किया हुआ है। फिर तीसरी हम लोग कैटेगरी पे आ जाते हैं, मैंने अखबार भी बेचे हुए हैं। महक मलिक साहबा का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया कि मुझे मेरे ही कम्युनिटी के लोगों ने मारा, मुझ पे जुल्म किया, मेरे बाल काटे। इसमें फिर बात आती थी ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। कुछ ऐसे गंदे अंडे बीच में पाए जाते हैं कि वो हैं बहरूपी है, ठीक है। बेशक वो सिलिकॉन करा लें, जितनी मर्जी लेजर्स करवा रहे हैं, वो मर्दी हैं। महक मलिक समेत सारे ख्वाजा सरा जितने भी हैं, अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करवा लेंगे, पूछ लें किसी से, सबके चेले हैं, ठीक है। गुरु और चेले का रिश्ता माँ और बेटे या बेटी की तरह का होता है। इसके अंदर ये जो स्लेवरी का एलिमेंट है कि एक चेला अपने गुरु का स्लेव बन जाता है। 115 का चेला जो था वो 6000 का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 25 का हो गया, लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया। आपको सबसे बुरा सैंपल भी जो नज़र आएगा ना, जिसे आप देख के कहेंगे यार है की शायद, वो भी आपको कोई 1,50,000 से नीचे का नज़र नहीं आएगा मार्केट में। 36 घंटे नचने टपने वाले, सेक्स करने वाला बददुआ दे कि मैं तुम्हें बददुआ दां तू तबाह हो जाएगा, नहीं होना भाई। अच्छा, ये जो अभी आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, इस सारी कम्युनिटी में ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इसी तरह चलता है। सही ख्वाजा सरा आपको अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, प्रोफेसर्स भी मिलेंगे, नेक काम करने वाले भी मिलेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले भी मिलेंगे। हाँ, वो मारिया भी हैं, वो मारिया भी कहती हैं कि ये हम जिन्स परस्ती करते हैं और लवातत में शामिल हो जाते हैं, लोगों में लूट की हरकत करते हैं ये। फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में तो मशहूर ज़माना चीज़ें हैं, वहाँ किसी को ये कौम लूतियत नज़र नहीं आती। रह के आखिरकार सिर्फ ख्वाजा सराई रह गए। वो कहते हैं अगर सोओगे तो फिर तरक्की मिलेगी, भाड़ में जैसा सोना। वहाँ हमारी अभी को कौम लूत नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज इस शख्सियत को मैंने दावत दी है दिल की बात करने के लिए हमारे साथ। उनका नाम है डॉक्टर जैन। डॉक्टर जैन से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन डॉक्टर जैन सिर्फ डॉक्टर जैन नहीं है, डॉक्टर जैनी भी है। तो डॉक्टर जैनी और डॉक्टर जैन में से मैं क्या कह के उनको पुकारूं, हम डॉक्टर जैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर जैन कहूँ या डॉक्टर जैनी कहूँ? आप दोनों में से जो मर्जी कहना आप जो मुझे कहेंगे मैं वही आप कह मुझे के डॉक्टर पुकारूंगा। जैनी कह रहे मैं हैं। आपको डॉक्टर जैनी कह के पुकारूंगा। डॉक्टर साहब, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, यस, आप एक ट्रांसजेंडर हैं और आप एक डॉक्टर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन से डॉक्टर हैं? आई एम अ डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड आई एम आई फिजिशियन। आप आई फिजिशियन हैं, जी यानी बिल्कुल, कि आंखों का इलाज करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आप ट्रांसजेंडर का जो है आपका जो एक शख्सियत है, ये डॉक्टर बनने से पहले की है या डॉक्टर बनने के बाद है? इट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से? हाँ, इट्स फ्रॉम अ चाइल्डहुड। ये एक हार्श रियलिटी है और इस रियलिटी को बता के शायद बाज हल्का अहबाब से बड़ा ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि दैट आई एम अ ट्रांस। बचपन से? जी बचपन से। और डॉक्टर साहब, क्या आपको पढ़ने में परेशानी हुई, तालीम हासिल करने में, इस सारे शख्सियत के साथ, इस सारे एक क्या कहते हैं कशमकश के साथ जो आपके अंदर थी? देखिए, पाकिस्तानी माशरे में कोई भी चीज़ आसान तो ना किसी मर्द के लिए ना किसी औरत के लिए। हम सबको एक स्ट्रगलिंग फेस में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वो तमाम बच्चे नहीं हैं पाकिस्तान के, तकरीबन 95% बच्चे नहीं हैं वो लोग अफराद जो स्पून फीडिंग हो और गोल्डन स्पून फीडिंग लोग खिलाते हैं, वो लोग जिनके माँ बाप बहुत सेटल्ड होते हैं। बाकी तमाम 95% अफराद को लाइफ की स्ट्रगल करना पड़ता है और इसी तरह मुझे भी लाइफ की स्ट्रगल करना पड़ी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ी। मुश्किल थी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। क्योंकि मैंने देखा है कि इस कम्युनिटी स्पेशली ट्रांसजेंडर के अंदर तालीम नहीं हासिल कर पाते, या बहुत तालीम हासिल कर पाएंगे वो लड़का बन के या बी कॉम या आई कॉम तक रह जाएंगे, उसके बाद फिर जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो नहीं कर पाते। आपने एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है।
اچھا اس کے اندر نا ایک یہ چیز ہے کہ بیسکلی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجی. ٹھیک ہے. اور جس طرح مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے پڑھ لیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے جستجو کریں، اپنا گول سیٹ کر لیں، تو ہر ایک انسان کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ایک مثال ہے کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا. وہ بت پرست، وہ عرب بدو، وہ لوگ جو کبھی ان ساری چیزوں سے بہت دور تھے، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھیے ٹارگیٹ اچیو میں آپ کیا. سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو سوسائٹی قبول ہی نہیں کرتی نا ہماری. آج اب تو شروع ہو گیا ہے، ہم تھوڑا تھوڑا ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں، لیکن جس ایج سے آپ گزر کے آئے ہیں، جس ایرا سے آپ گزر کے آئے ہیں. دیکھیں وہ ایرا بہت ٹف تھا، بہت ہی برا ایرا تھا، جس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذات کو پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک یہ ہے. آپ نے کب پہچانا ڈاکٹر زینی؟ بیسکلی یہ بات آپ اپنے چائلڈہڈ سے ہی آپ کے اندر کچھ اس طرح کی ہیبٹس پائی جاتی ہیں کہ یو سٹ ود دا گرلس، اور آپ اپنے آپ کو ایک لڑکی کی طرح کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں. جیسے ہی آپ معاشرے کے دوسرے افراد سے ملتے ہیں تو وہ بوائز آپ کو بلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ وہ بیڈ اور گڈ ٹچ کا کوئی اتنا فینومینا نہیں تھا جس ٹائم پہ ہم لوگ تھے. اب تو یہ ایک ایجوکیشن، اسٹریٹ ایجوکیشن ہو گیا، وٹ از اے گڈ اینڈ اے بیڈ ٹچ. اس ٹائم پہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے شعور میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ حد تک نہیں، کافی حد تک دوسروں سے مختلف ہیں. اچھا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں میں کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس سے جوجھ رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس پہ بتا بھی نہیں پائے ہوں گے. آپ کو فرسٹ ٹائم کب لگا کہ آپ مختلف ہیں؟ دیکھیے فرسٹ ٹائم لگنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک فیلنگ ہے جو آپ کو ذہن کے اندر ہر وقت ایک کشمکش کی طرح مبتلا رکھتی ہے. اچھا اس کا آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ گورنمنٹ بھی جب آئی تو ٹرمپ نے بھی کہا دیر آر اونلی ٹو جینڈرس، میل اینڈ فیمیل. یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے بولا. پھر انہوں نے کہا کہ تیسری جنس کوئی نہیں ہوتی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایک بورن اس کے ڈیفارمٹی کے ساتھ تھے یا آپ میل تھے یا فیمیل تھے یا کیا ہیں؟ نہیں، آئی ایم اے بورن ڈیفارمٹی، بچپن سے ہی ایسے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اور یہ کسی نے ٹھیک کروانے کا یا چینج کروانے کا نہیں سوچا؟ دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں. میرے بہت سارے کولیگس پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، میرے ٹیچرز ہیں. اگر یہ ایک ڈیسیز ہو تو آئی ول گیٹ دا میڈیسن. میں ایک ٹریٹمنٹ پلان میں سے گزروں. ٹھیک ہے. میں پریونشنز بھی لے لوں، پرائمری، پروموڈیل، ٹرشری، ساری پریونشنز لے کے میں اپنے اس پرابلم کو ختم کیا جا سکتا ہے. بٹ اٹس ناٹ اے ڈیسیز، یہ ایک بیماری نہیں ہے. اب کے لیے اب بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. جو لوگ اسی چیز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، بیسکلی پاکستانی معاشرے میں نا اس چیز کو ایک بہت زیادہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے. آپ نے مجھ سے 2 کوشچن پوچھے. پہلا کوشچن آپ کا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. دیکھیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلے جو یو ایس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹرانس کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی. لائک وہ ان کے نیویسیز میں بھی ہیں، آرم فورسز میں بھی ہیں. بیسکلی پالیسیز گورنمنٹ کی، ہر گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسی ہے، ہر ایک گورنمنٹ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے ٹرمپ کے بعد ڈیفینیٹلی کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی تو ان کی پالیسی پھر چینج ہو جائے گی، پھر سے ٹرانس کو وہ رائٹس ملیں گے. ہم آتے ہیں اپنے کنٹری کے اندر پاکستان میں. بیسکلی پاکستان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ خواجہ سرا ہیں. ٹھیک ہے. اور میں بالکل بھی آپ کے فورم پہ بیٹھے ہوئے ان خواجہ سرا کے بارے میں میری بالکل بھی بات نہیں ہے جو بالکل بہت اچھے لڑکے ہیں، بٹ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کنورٹ کر لیا. میں ان کے حق میں بالکل نہیں، میں یہی جاننا چاہتا ہوں، ان کے حق میں بالکل میری بات نہیں ہے. میں سوال دوبارہ سے ایک فریز کر لوں اگر آپ بنا نہ منائیں. پلیز. میں یہ جب جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں. ہماری ایک بہت مشہور ڈیزائنر ہے، وہ بھی یہ بات کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں اور یہ کنورٹ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روح اور ہے اور روح اور جسم کو وہ مکس نہیں کرتے. لیکن یہاں پر فزیکل اپیرنس کو، فزیکل جو آپ کی جس سے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں، جس جینڈر کے ساتھ، اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہ کیا اچھی چیز ہے کہ فزیکلی آپ پورا لڑکا ہوں اور آپ کہیں کہ میری روح لڑکی کی ہے اس لیے میں کنورٹ کر کے آؤں؟ اچھا اس کے اوپر نا ہمیں یہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے. آج آپ کی اور میری پوڈ کاسٹ کے بعد نا لوگوں کے شعور اور لاشعور سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ روح میں اور ایک خواجہ سرا میں اور ایک ٹرانس پرسن میں کیا فرق ہے. یہ 3 علیحدہ علیحدہ ٹرمینالوجیز ہیں. روح سب سے پہلے ہم آتے ہیں بائی برتھ یا بائی بورن، جسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں پیدائشی طور پہ یہ مسئلہ تھا. ایک تو وہ خواجہ سرا ہیں جن کے عضو خاصہ
جن کے عضو خاصہ یا تو وہ عورت کی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، یا مرد کے عضو خاصہ لائک اسکروٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا عضو خاص مکمل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ٹیسٹیکلز ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ قسم کے خواجہ سرا پائے جاتے ہیں۔ اب وہ ہیں ہی خواجہ سرا، وہ کبھی والد بن ہی نہیں سکتے، وہ کسی عورت کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں رہ سکتے، ان کے اندر ہارمونل چینجز ہی فیمیلز کی طرح ہیں۔ اب ان میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے، جسے ہم لوگ سیکنڈ کریکٹرسٹک ہارمون کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ خواجہ سرا ہیں۔ گریڈ اے کلیئر ہو گیا آپ کے دماغ میں، اور آپ کے سننے جاننے والوں کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہے یہ بیسکلی، وہ ایک چیز پکچر کلیئر جو ہوگی کہ فرسٹ گریڈ آف خواجہ سرا کیا ہوگا۔ سیکنڈ گریڈ آف خواجہ سرا وہ جو لوگ کہتے ہیں میں روح ہوں، روح۔ آپ ان لوگوں کی ایک وائب اور ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک گرل ہوں، اس کے لیے وہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈفرینٹ سیشنز لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مرد کا دنیا میں سب سے بڑا کریکٹر کیا ہے؟ مرد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے، شادی کرنے کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے، اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کو اعزاز یہ ملے گا کہ اس نے اپنی نسل چلا لی، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف اسی پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو خواجہ سرا سمجھا جاتا ہے یا خواجہ سرا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آپ گریڈ 2 کے افراد دیکھیں تو آپ کو لاتعداد افراد ایسے ملیں گے جن کی شادیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی ڈیفیکٹ کا شکار تھے، کسی نہ کسی ہارمونل ڈس بیلنسی کا شکار تھے، وہ شادی بھی کر لی، شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اگر دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو یہ جو روحیں پائی جاتی ہیں، جن کو بعض لوگ ہمارے پلیٹ فارم پہ اکثر میڈیا پہ کہا جاتا ہے جی روح ہے، روح ہے، وہ روح نے شادی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی چودھری صاحب کا بیٹا ہے وہ روح، اس نے شادی کر لی، شادی کے بعد اولاد نہیں پیدا ہو رہی۔ اب کیا ہے، وہ عورت کو قصوروار قرار دیا جا رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹے کی زبردستی شادی کرائے گی۔ گھر والوں کو پتہ تھا اس کے بارے میں کہ اس کی کچھ اور ہی فیلنگز ہے بنسبت اس کے کہ پہلے کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے۔ اچھا، یہ پورے مرد ہوتے ہیں؟ یہ پورے مرد ہوتے ہیں، دیکھیں یہ دیس آر دا ہارش ریئلٹی، سچ کو سچ سمجھنا چاہیے اور سچ کو مان لینا چاہیے۔ دیکھیں، اب ان کے پاس عضو تناسل مکمل مردوں جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہارمون لیول تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ایک مینٹلی ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ دیٹ دیور آر ناٹ اٹریکٹ ٹوورڈز دا لیڈیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بھی گریڈز ہیں، ڈفرینٹ گریڈز ہیں۔ اس میں گریڈ اے کا ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ساری زندگی رہا اپنی گھر کی فیمیلز کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا سسی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا سسی ہو گیا اور محلے میں نہ نکلنا، یہ ساری چیزیں، وہ گریڈ 1 میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گریڈ 2 کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو دن اور رات اس وہم میں سے گزر رہا ہے اور اس کی وہ ایک خواہش جو ہے وہ اسے کھا رہی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں خواہش سے مراد کہ اسے لسٹ ہے باڈی، کسی سیکچول چیز کی لسٹ ہے، سیکچول چیز کی لسٹ نہیں، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، یار میں عورت کی طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہوتا، مجھے مرد کیوں پسند آتے ہیں، یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہے سارا۔ اب وہ پڑھی لکھی فیملیز کے جو لوگ ہوتے ہیں یا وہ لڑکا جس کے پاس ریسورسز اچھے ہوتے ہیں، وہ کسی اچھے اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، کچھ سیشنز لینے کے بعد وہ ایک اچھی ہیلدی لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد گریڈ 3 کے وہ لوگ آتے ہیں جو مینٹلی طور پر سے اس ٹراما میں سے گزرے ہوتے ہیں، لائک بچپن میں ان کے ساتھ سیکچولی اسالٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور گریڈ 3 کے لوگ میرے مطابق وہ سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، دیہاتی علاقوں کے اندر۔ اب وہ لڑکا شروع سے ہی اس کی ایسی کوئی عادات اور خصلات پائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اب یا اس کے آپ یہ کہہ لیں اس کی فیلنگ کا ایکسپریشن تھا کہ دیٹ آئی ایم ناٹ اے میل، آئی ایم ناٹ اے کمپلیٹ میل۔ اب وہ بندہ، اس کی شادی کروا دی جاتی ہے، شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ وقت گزرتا ہے، رحلت ہوتی ہے، لیکن صاحب اولاد نہیں ہو پاتے۔ اب ہمارے معاشرے میں بنسبت اس کے کہ اپنے بوائے کو چیک کروا لیں، اپنے مرد کو چیک کروائیں کہ آیا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بیکاز پاکستانی معاشرے میں نا مرد کو ایک سپریم ویلیو دے دی گئی ہے کہ مرد ہے تو مرد ہے، مرد کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، جس طرح ایک ڈائلاگ ایشیا کے اندر مشہور ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد کو بھی بہت اچھا خاصا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے مرد کو بھی، سوئی چبھے تب بھی درد ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ جائیں اس کو لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کو چیک کروایا جائے، کسی انفرٹیلٹی ایکسپرٹ کے پاس جایا جائے، وہ اس کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں۔ اب دوسری لڑکی کے ساتھ شادی ہونے کے باوجود بھی وہ صاحب اولاد نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ میرے سامنے کچھ ایسے کیسز ہیں اس کی 4 شادیاں بھی ہوئیں، ہر دفعہ یہ کہہ دیا گیا کہ لڑکی بانجھ تھی، لڑکی بانجھ تھی، لڑکی بانجھ تھی۔ فائنلی اس لڑکے کی ڈیسٹینیشن کیا تھی کہ وہ آپ کو کسی خواجہ سرا کے ڈیرے پہ عورتوں والے لباس زیب و تن کر کے بیٹھا ہوا پایا گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ کی کمی ہے، بیسیکلی
پاکستان کے اندر کاؤنسلز کے کلینکس ہونے چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے آپ کی. اچھا اور یہ ایک فیلنگ ایسی ہے جو آپ کو اندر اندر ختم کر دیتی ہے. میں اسی پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ڈیفارمٹی جو بورن ڈیفارمٹی ہے یہ صرف میلز کے ساتھ ہوتی ہے یا فیمیل میں بھی نہیں, ایسا؟ فیمیلز کے ساتھ بھی ہو سکتی, یہ میلز کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ فیمیلز کے ساتھ بھی ہو سکتی. کیونکہ ایک واقعہ ہمارے دوستوں کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک دوست ہے, اس کے کزن تھے, ہم اس طرح جانتے تھے کہ ان کی منگنی ہوئی تھی کسی لڑکی سے. وہ لڑکی گئی باہر, میرے خیال سے تھائی لینڈ گئی یا کہیں گئی, اور وہ واپس جب آئی تو وہ لڑکا تھا, اور اب اس لڑکی کے 2 بچے ہیں, وہ لڑکا بن چکی ہوئی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس میں نا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ والا کام جو ہے جو یعنی کہ وہ اس کی منگیتر تھی اور وہ دونوں جوان تھے, بات چیت بھی کرتے تھے. وہ لڑکی باہر گئی, اس کو ایسا لگا کہ میرے جو چینج ہیں وہ میل کی طرف زیادہ ہیں, وہ کوئی آپریشن کروایا یا کچھ ہوا, اس کے اندر پراپرلی چینجز آئے, اب اس کی داڑھی بھی ہے, اب وہ اس کے بچے بھی ہیں. ایسا ہے سر, ایسا بالکل ہے. پاکستان کے اندر بھی کچھ ہاسپٹلس کے اندر اس طرح کے سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں اور سیکس چینج پروسیجر کیے جاتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ایک ورڈ یوز جس کیا میں جاتا ایک ہے, پراپر صحیح لڑکا یا لڑکی چینج کر لے گا خود کو, لڑکا یا لڑکی, یعنی لڑکی لڑکے میں چینج کر سکتی ہے, لڑکا لڑکی میں چینج کر سکتا ہے. بالکل ایسا کر سکتا ہے, یعنی کہ صحیح یعنی کہ جو بورن بالکل نارمل بورن ہے, نارمل بورن یہ کر رہے ہیں. ہاں ہوتا ہے, چھپ کے ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, بعض ڈاکٹرز انہیں ان کی ہارمونل چینجز کو دیکھتے ہوئے یا ان کو اس چیز پہ احساس کرتے ہیں کہ یہ اس کے آرگنز ہی نہیں ہیں ویسے, ٹھیک ہے, تو وہ تو چیز چلو سمجھ میں آتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, قصور کے علاقے میں نے سنا ہے, اب کچھ چیزیں پردے میں رہنی چاہیے, قصور کے علاقے میں اللہ انہیں ہدایت دے, کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ بہت سارے خواجہ سرا وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نربان کروانے کے لیے جاتے ہیں. نربان کیا ہوتا ہے؟ نربان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سیکشول آرگنز کو ایک سرجیکل پروسیجر کے ذریعے سے ختم کروا دیتے ہیں, میل آرگنز کو ختم کروا دیتے ہیں. ہاں, میل ریپروڈکٹیو آرگنز کو. تو اس کے بعد آپ ایک عورت بن جاتے ہیں. آپ عورت بن نہیں سکتے. دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں, ہم بینگ اے مسلمان اور بینگ اے ڈاکٹر, آپ ریسرچ کر لیں. اس سے پہلے امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی, آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک مرد کو حمل ٹھہرانے کی کوشش کی اور سائنٹسٹ نے بڑی ریسرچ کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اللہ غلطی سے پاک ہے, اس لیے وہ اللہ ہے. اگر اللہ نے ایک مرد کو مرد بنا کے دنیا پر بھیجا ہے تو وہ مرد ہی رہے گا, وہ کبھی عورت نہیں بن سکتا. اور اگر ایک عورت دنیا پر عورت بن کر آئی ہے تو وہ عورت ہی رہے گی, وہ کبھی مرد نہیں بن سکتی. بے شک. ٹھیک ہے, اب رہ گئی تیسری بات, تیسری جنس کی. اللہ چاہتا تھا کہ وہ نامکمل مرد ہو, نامکمل عورت ہو, تو اس لیے وہ تیسری جنس کا وجود ہے. ٹھیک ہے, اب اس تیسری جنس کے وجود کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ افراد جن کے پاس نہ میل ریپروڈکٹیو آرگن پورا ہے نہ ہی فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن پورا ہے, گریڈ 1 ہو گیا. گریڈ 2 کے وہ افراد جن کے اندر ہارمونل چینجز کچھ اس طرح کی ہیں کہ ان کی ہارمونل چینجز ان کی اس طریقے سے ہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ یار آئی ایم اے گرل, میں ایک لڑکی ہوں, لیکن اس کے منہ پہ داڑھی ہے, مونچھیں ہیں وہ, لیکن وہ کہتی ہے کہ یار میں ایک لڑکی ہوں, آئی اٹریکٹ ٹورڈز دی بوائز. ٹھیک ہے, شریعت محمدیہ کے مطابق تو یہ غلط ہے, بہت غلط ہے, بالکل غلط ہے. اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت. دیکھیں آپ ایک چیز سمجھیں, گریڈ 2 کے یہ افراد ہیں, دے ہیو ٹو گو ٹو کنسلٹ ود سم ون. گریڈ 3 کے لوگ سب سے زیادہ بھیانک ہے. گریڈ 2 کے افراد اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں, 3 والے بھیانک. ہاں سب سے زیادہ بھیانک 3 والے لوگ اس طرح ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری سوسائٹی نہیں, کسی کا گھر پورا خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گریڈ 3 کے افراد ہیں دیہاتی, وہ رہتے ہیں پیریفری کے اندر. وہ شوقیہ کچھ لوگ کرتے ہیں, گریڈ 3 میں لوگ شوقیہ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوقیہ چینج کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں گریڈ 3 کے لوگوں کی. لاہور شہر آج بھی, اسلام آباد شہر آج بھی کئی سارے پاکستان میں بسنے اور رہنے والے پیریفری کے لوگوں کے لیے دبئی سے کم نہیں ہے. لاہور شہر بھی, اسلام آباد بھی. اب ایک وہ انسان جو ایک مثال ہے, جسے فنی مثال ہے, کہ وہ رہتے پنڈ دادر خان سے بھی آگے کسی قصبے میں ہے جہاں پر ایک مسجد ہے, 2-3 پرچون کی دکانیں ہیں, ٹھیک ہے,
اس نے کبھی لاہور کے نظارے نہیں دیکھے, اس نے رایا نہیں دیکھا, اس نے کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی. اس کے لیے لاہور شہر آج بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے نا. ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اتنا فیل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. ان لوگوں نے جنہوں نے جوائے لینڈ نہیں دیکھا, امپوریم نہیں دیکھا, ڈولمن نہیں دیکھا, اب برانڈنگ نہ ہو جائے کہیں پہ, ایسی چیزیں نہیں دیکھی, تو ان کے لیے یہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ ٹیکسٹائل کسی کمپنی میں کام کے لیے, مثال ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, اور اب وہ کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرنے کے لیے آ گیا. اب وہ جب کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرنے کے لیے آیا تو موسٹ پروبیبلی ٹیکسٹائل کمپنیز کلیم تو یہی کرتی ہیں کہ 34, 35, 70 ہزار, ایسا ہوتا نہیں. جو لیبر ہے نا, لیبر کی میکسیمم سیلری 18 سے 20 ہزار ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ ٹھیکے داروں کے ذریعے سے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیکے دار کے اوپر ٹھیکہ ہے ویونگ کا, اسپننگ کا, گارمنٹس انڈسٹری کے اندر, اور ہر جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کام کر رہی ہے وہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں 20, 25, 30 ہزار روپے میں, یا زیادہ سے زیادہ 35 ہزار لے لیتے ہیں. اب وہ کمپنیز کے اندر نہیں رہتے. ٹھیک ہے, بہت کم کمپنیاں رہائش کی فیسیبلٹی دیتی ہیں, زیادہ تر نہیں دیتی, فیسیلٹی بالکل نہیں دے رہی ہوتی, وہ لوگ رہتے ہیں باہر. اگر آپ بٹ صاحب دیکھیں نا, خود بھی اس چیز کو آپ ایگزامن کریں, تو جہاں پہ ٹیکسٹائل کا انڈسٹریل ایریا ہوگا وہاں پہ لوگوں کے ہاسٹل زیادہ بنے ہوں گے, وہاں پر آپ کو ٹرانس کی سیکچوئل ایکٹیویٹی زیادہ نظر آئے گی, اور ٹرک کے اڈوں کے پاس. اب ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر, اب وہ یہ گریڈ 3 کے بندے کی بات کریں, اس کا نام ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اس کا نام تھا جی بلال. ٹھیک ہے, بلال نام تھا, بلال کا کزن کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتا تھا, اس نے بھی ٹیکسٹائل کمپنی میں بلال کو لگا دیا. بلال صاحب تشریف لے آئے, ٹیکسٹائل کمپنی میں آئے تو 2-3 دوست بھی بن گئے. اب سیلری ملی سارا دن, کیونکہ ویسے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اصول ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کروانا, ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے آرڈرز کے اوپر. اب وہ ایک دماغ اس کا فرسٹریٹ ہو رہا ہے. اب وہ بلال صاحب جا رہے ہیں روزانہ گھر واپس جا رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 خواجہ سرا کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ان کو بات کر رہے ہیں, منا رہے ہیں, اور ایک سیکچوئل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. دیکھیں, ہو سکتا ہے کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے اس چیز پہ, غلط بات, سچ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, سچ کو مان لینا چاہیے, یہی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ایکٹیویٹیز چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ ایک دن بلال بھی رک جاتا ہے, سیلری ملتی ہے, بلال کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک سیکشول ڈیل ہو جاتی ہے. اب وہ چلے جاتے ہیں, موسٹ پروبیبلی لوگ ٹرانس کی جب پلیسز پہ جاتے ہیں یا ٹرانس کو اپنی پلیس پہ لے جاتے ہیں, جو سیکس ورکرز ہیں, وہ ٹرانس نہیں, جو محنت کر رہے ہیں یا جو خالی ناچ رہے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. جو ناچ کی کمائی لے رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکس کریں, وہ ڈانس کر کے اپنا کما رہے ہیں, تو ان کی بھی کیٹیگریز ہیں. آگے ہم جب بات کریں گے تو اس کو بھی الیبوریٹ کر لیں گے کیٹیگریز کو. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بلال صاحب وہاں چلے گئے, 1-2 دفعہ اس سے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے, تیسری دفعہ ٹرانسجینڈر نے کہا چلاؤ فنکشن پہ چلتے ہیں. بلال کو چھٹی تھی, ٹھیک ہے, ویکینڈ کے اوپر زیادہ فنکشن پارٹیاں, بلال صاحب ادھر چلے گئے. آہستہ آہستہ بلال کے دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں 12 گھنٹے کما کے 800 یا 700 یا 600 روپیہ دیہڑی لیتا ہوں, اتنے تے کام بہت چنگا ہے. ٹھیک ہے, 2-4 پیر بکھانے نے, تماشے لانے نے, تو آہستہ آہستہ وہ ایزی منی کی طرف چلتے ہوئے, اور پھر وہ اسٹیٹس کو دیکھنا, اور وہ اسٹیٹس دیکھ کے کہنا کہ چیزیں بھی بڑی اچھی ہیں, شیشے کی فیزیبلٹی بھی ملی, ہر اچھی بری چیز کی فیزیبلٹی وہاں پہ میرے فیسلٹی مل رہی ہے لوگوں کو. تو وہ کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ بلال اپنے آپ کو کنورٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور فائنلی وہ 6 مہینوں میں ایک بلو تیار ہو جاتی ہے دوبارہ. اور ایسے ہی ہے, آپ اشاروں کے اوپر چلے جائیں, آپ اشاروں پہ کھڑے ہوں, آپ ان کے پیر دیکھیں, آپ کو کسی جگہ سے وہ خواجہ سرا نظر نہیں آئیں گے. ہاں میں نے دیکھا, اچھے بلے بندے روڈ پہ بھی وہ مطلب چلتے ہوئے لگتا ہے کہ بھائی چل رہا ہے. اور میں تو اکثر کبھی رستے میں ملے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ باجی تو غلط کر رہی ہے, کلیشن کو بلایا کہ نا موٹر پہ سے جا کے گڈیاں لٹیا کر, تو ایسے کی کرنا آ گئی. آپ کو صحیح مرد نظر آئیں گے, لیکن وہ بہروپی ہیں. دیکھیے, وہ بہروپی ہیں, اور وہ بلال اب وہ ساری زندگی کے لیے بلو ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بلو کا کریکٹر اس کا اتنا بھیانک ہے, بیسکلی یہ ایک ڈریگ سٹوری نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک ڈریگ فیس ہے سوسائٹی کا, جس کو سمجھنے کی اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ بلو کیا کر رہی ہے, جب وہ لاہور شہر کی حدود کے اندر ہے تو وہ بلو ہے, جیسے لاہور سے واپس اپنے والدین کے پاس ملنے کے لیے جا رہی ہے تو وہ بلو سے بلال کنورٹ ہو گیا, سارے راستے بلال بن کے جا رہا ہے, گاؤں میں بھی بلال ہے. جب واپس آ رہا ہے تو پھر وہ لاہور کے ٹھوکر کے بارڈر سے پلس مائنس جیسے ہی ہونا, انہوں نے 1-1 میٹر 2-2 میٹر انہوں نے ساتھ ہی اپنی اورینٹیشن چینج کر لینی. یہ ایک حقیقت ہے سوسائٹی میں, اس طریقے سے بھی لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں, اور وہ کہہ دیتے ہیں جی میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, زمانہ قدیم میں خواجہ سراب بڑے مخصوص ہوتے تھے, زیادہ تر لوگ ان کے پاس اپنے اولادوں کو ٹریننگ کے لیے چھوڑتے تھے. نوابوں کی زیادہ تر اولادیں خواجہ سراؤں اور طوائفوں کی, دیکھیں
طوائف وہ ہے جو سیکس نہیں کرتی، ڈانس سے اور اپنی ادا سے فن پیسے کماتی. ہم حلال اور حرام کی ڈبیٹ تھوڑ سے تھوڑا علیحدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو کیٹیگرائز ہم نے کر لیا کہ کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں اور یہ کیا کیا کس طرح کرتے ہیں. تھرڈ والی واقعی بڑی بھیانک ہے، اور وہ لوگ مجبوری کے تحت کریں یا کسی بھی چیز کے تحت کریں، وہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بدل ہی رہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کتنی کٹھن رہی اس سارے چیز کے ساتھ؟ اپنی زندگی جو آپ کی گزری، فیملی لائف، اس کے بعد ایجوکیشن، یہ چیز کتنا سفر کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں ایک ٹرانس کی جو فیملی لائف ہوتی ہے نا، بالکل تباہ ہو جاتی ہے. تباہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ آپ بے شک جسمانی لذت کسی سے بھی حاصل نہ کر رہے ہوں، بے شک آپ پاک صاف ہوں، نماز پڑھتے ہوں، مسجد میں صفائی کرتے ہوں، تہجد گزار ہوں، آپ کے فیملی ممبرز آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن معاشرہ ان کے لیے وہ عذاب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر یا تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کو مار مار کر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے. اور جہاں تک بات ہے کہ کسی بھی ٹرانس کی، دیکھیں جب مجھے جنرلی بات کرنی ہے تو پھر بات سیدھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ افراد کو میری ان بات سے برا لگے، لیکن حقیقت کو مان لینا ہی بہتر ہے. کبوتر کی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ شیر والی زندگی گزار لیں. آپ کے فیملی والے، جس ماں نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ ماں اور باپ آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے. اولاد لنگڑی لولی ہو تو لوگ باہر تو نہیں پھینک دیتے. اسی طرح خواجہ سراؤں کو بھی سڑکوں پر اٹھا کر پھینکا نہیں جاتا، کوئی والدین پھینکنا نہیں چاہتے. لیکن معاشرہ ان ماں باپ کو اس مینٹل ٹراما میں سے گزارتا ہے. موسٹلی پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو گیا تو اس کے ساس سسر وغیرہ اسے تانے دے دے کے ذلیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے بلی کرتے رہیں گے تو پھر وہ جا کے کسی سٹیج پر آ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ٹھیک ہے انہوں چھڑ دو. اور ایک یہ فضول سی مت ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی کہ جی وہ کسی کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو تو وہ خود ہی آ جاتے ہیں لینے کے لیے. ایسا کچھ نہیں. کمون یار، ہم لوگ 2025 کے اختتام پر کھڑے ہیں، 2026 شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ماڈرنائزیشن کا زمانہ آ گیا. یہ کون سی کوئی ایسی پگمنٹ تھیوری ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ خواجہ سرا بچے جو ہاسپٹلس کے اندر، جن کے ماں باپ آج بھی بہت سارے خواجہ سراؤں کے علاوہ آپ خبروں اور اخبار کی زینت میں دیکھتے ہیں، کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں ماں چھوڑ کے چلے گی بچے کو. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان ہاسپٹلس کی جو سٹاف نرسز ہوتی ہیں، وہ ایک حکومت کا ایک طریقہ ہے ان بچوں کو ٹیک کیئر کرنے کا. اسی طرح وہ خواجہ سراؤں تک بچے اس طرح آ جاتے ہیں جو خواجہ سرا ماں کے شکم سے خواجہ سرا پیدا ہوں، وہ بچے خواجہ سراؤں تک اس طرح آ جاتے ہیں. پہلے طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گرو چیلے کا ایک سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اس پہ آؤں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ڈیفیکلٹ بناتا ہے معاشرہ، اور آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو پریشر تھا بہت زیادہ. اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میرے فیملی میں سب سے زیادہ ٹراما میں سے میری فیملی والوں میں سے میرے بھائی گزرے، سب سے زیادہ ٹراما میں سے گزرے. لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. ہر بات پہ تانے، ہر بات پہ چیزیں. سٹل ابھی بھی تانے ملتے ہیں، سٹل ابھی بھی انہیں بات سننی پڑ جاتی ہے. اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، پھر بھی تانے. نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، زمانہ انہیں جو مرضی تانا دیتا رہے، بٹ دے پراؤڈ آن مائی سیلف. بالکل ٹھیک ہے. میری سکسیس کے پیچھے دے آر بیہائنڈ می، وہ میری سکسیس کے پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، وداؤٹ ان کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں تھی. اور بات رہے گی طالب علمی زمانے کی، تو کلاس روم سے آپ نے اپنی کریکٹر اسیسینیشن کرانا شروع کی اور یونیورسٹی تک بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. اور اس کے علاوہ ہر جگہ آپ کو بلی کیا جاتا تھا، آپ کو بسوں میں بلی کیا جاتا تھا، آپ کو چلتے پھرتے بلی کیا جاتا تھا. دیکھیں بلی، میں اس میں ایک چیز بتا دوں، بہت سارے لوگ اس پوڈ کاسٹ کے بعد یہ دو باتیں کریں گے اداؤں کی وجہ سے نہ چلیں. پاکستانی معاشرے میں ایک لڑکا بھی سسی ہو تھوڑا سا، تو وہ بھی کسی جگہ پہ جا رہا ہو تو لوگ اسے بھی نہیں چھوڑتے، اسے بھی تنگ کرتے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ میں کچھ تھوڑی ادائیں نزاکتیں، اب ایسا نہیں ہے کہ اب ایک خواجہ سرا ہے وہ اب پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ تالیاں مارتا ہوئے کلاس میں داخل ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. کمون، پاکستانی قوم کو اس تمام ٹیبوازم میں سے باہر نکل آنا چاہیے کہ پاگل تھوڑی ہے خواجہ سرا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب وہ ایک انیٹمی کا لیکچر لینے کے جا رہا ہے، وہ کیا کلاس کا دروازہ کھولتے ہوئے تالی بجا کے دروازہ کھولے گا؟ دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، آپ پاکستانی معاشرے میں فضول چیزوں کو سمجھ لیا جاتا ہے اور ہماری کمیونٹی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. پاکستانی معاشرے میں سب سے بڑی جاہلیت ایک پائی جاتی ہے. آج انشاءاللہ صدقہ محمد اور آل محمد آپ کے توسط سے وہ بات ٹوٹ جائے گی. خواجہ سرا کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں، 90 دن بند رکھیں یا 1 سال بند رکھیں، آپ کے بچے خواجہ سرا نہیں ہوں گے.
جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں یہ بکواس پائی جاتی ہے. سوری فار دیز ورڈ, بٹ یار کھل کے بات کرنے دیں بٹ صاحب, آپ کھل کے بات کرنے کی اسپیس دیتے ہیں انسان کو. اور پاکستانی معاشرے میں بکواس پائی جاتی ہے کہ اگر ایک خواجہ سرا کسی کلاس میں بیٹھ کے پڑھے گا اور باقی کے بچوں کو بھی اسکول کے اندر وہ سب کو خسرا بنا دے گا. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. دس از ناٹ, یہ کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں ہے بھائی. کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ہے نا کہ منو زکام سی تے دوسرے نو بھی لگ گیا زکام, منو آئی انفیکشن تھی تے دوسرے نو بھی لگ گیا. یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے جو آپ کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خواجہ سرا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ اس ٹاپک کو یہاں پہ ایڈریس کر لیں نا تو بہت سارے خواجہ سرا پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پڑھنا بھی چاہتے ہوں گے. بالکل پڑھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے وہ اس ڈیفارمٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور وہ صرف اس لیے کہ اس کی ڈیفارمٹی ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا, کچھ کر نہیں پا رہا, تو یہ تو پھر ایک ظلم ہے نا. اس کے ساتھ بھی اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس کو نا ہماری سوسائٹی کو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کون سا خواجہ سرا ایسا ہے, خواجہ سرا کیا ہم کہہ رہے ہیں, کون سا انسان ایسا ہے. خواجہ سرا سب سے پہلے خواجہ سرا کو خواجہ سرا بعد میں سمجھے, پہلے ایک انسان سمجھ لیں. جی ٹھیک, پہلے ایک انسان سمجھے. اب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی خواہشات لامتناہی حد تک نہ ہو. نیچر کی طرف سے خواہشات ہیں. اب وہ خواہشات کیا ہیں اس کی, وہ اچھی گاڑی چاہتا ہے, اچھا اکاؤنٹ چاہتا ہے, ڈیزگنیٹڈ پوسٹ چاہتا ہے, یا اچھا بزنس چاہتا ہے, پوری دنیا گھومنا چاہتا ہے, ویل سیٹلڈ ہونا چاہتا ہے, معاشرے میں عزت کمانا چاہتا ہے. یہی 4-5 چیزیں ہیں. ہر مرد اور ہر عورت کی خواہش ہے. بیس لائن خواہش یہ ہے, اس کی پرسنل لائف کی خواہشات کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. یہی چاہتا ہے ہر ایک انسان, اور ایک اچھا انسان بننا ہر ایک انسان چاہتا ہے. اللہ کے قریب ہونا بھی سب چاہتے ہیں. تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں, قیامت کے دن سرخرو ہونا بھی چاہتے ہیں, اور عزت اور وقار سے بھی زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ 4-5 پیرامیٹر ہیں ہر ایک انسان, ہر مسلمان مرد اور عورت. اسی طرح انہی پیرامیٹر میں خواجہ سرا بھی انسان ہے, ان کی بھی یہ خواہشات ہیں. ہوتا کیا ہے, اب جب ایک ٹرانسجینڈر بچہ ہے وہ اسکول جانا شروع ہوا گورنمنٹ اسکول کے, پرائیویٹ اسکولس کے بھی اتنے ہی برے حالات ہیں جتنے گورنمنٹ اسکولس کے برے حالات ہیں. گورنمنٹ اسکولس کے اندر وہ خواجہ سرا بچہ پھر پڑھ لیتا ہے, پرائیویٹ اسکولس کے اندر اگر وہ خواجہ سرا بچہ ہے اور اس کو ٹیگ کر دیا جائے کہ یہ بائی بورن ایک خواجہ سرا ہے, تو میں آپ کو آئی چیلنج یو اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگی بچے بتائیں گے, بات رہتی نہیں نا کسی جگہ پہ, بچے ڈسکس کریں گے. اب وہ آ کے کیا ہوگا, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اوپر وہ لیڈ کلاس کے پیرنٹس ہوں گے, وہ ڈسکس کریں گے ساڈا بچہ بھی کسی خواجہ سرا نہ ہو جائے, ساڈا بچہ بھی خواجہ سرا نہ ہو جائے. بھائی آپ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ جہلیت پائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آئی ایم دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف اے ہاسپٹل. آپ یقین مانیں ولہ بھا حسین وہاں پہ کچھ موجود کنسلٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. جس دن مجھے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا, اسپیشلی طور پہ وہاں پہ گروپ آف کنسلٹنٹس ہیں, وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے سی ای او کے پاس جا کے ایک میٹنگ کی کہ جی میری بات سنیں, یہ کام صحیح نہیں ہے. اور میں ایک 1 لائنر ہے, اللہ اس عورت کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ان چیزوں کے, ہاں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ان چیزوں کو پر رحمت کرے, اس کے لیے بہار کا اللہ انتظام کرے, اس کے رزق میں کشادگی دے. دیکھیں بدوا دینے کا کوئی فائدہ نہیں, میرے کام سے شاید ان کو عقل آ جائے, ان کے ذریعے سے کئی 100 لوگوں کو آ جائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت والی معاملات کرے. انہوں نے سی او کو کہا کہ جی اگر آپ اس کو اپنے بچوں سے نہ ملنے دینا, آپ نے کرنی تو اپنی, ہاں مجھے اپنے بچوں سے نہ ملنے دینا. بلیو می بائی سویئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرے سی او کے یہ ورڈ تھے, وہ مجھے ہنستے ہوئے واپسی پہ گھر ڈراپ کرنے کے لیے تو ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے, میں انہوں نے کہا کہ میری جو چھوٹی تھی یہ وہ تو ذہنی تو بغیر رہندی ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور کہا بس پھر کام تمام سمجھیں. ابھی تک ان کے بچوں میں سے کوئی ویسے خواجہ سرا نہیں بنا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں, یہ ایک جنرل نالج ہے, اس کو سمجھ لیں. اس بات کو, آپ کے بچوں کو اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا جائے, ایک چھوٹے بچے کو جو 1 کا ہے, 2 کا ہے, 5 کا ہے, 10 کا ہے, وہ دوسرے بچے اس کو دیکھ کے خواجہ سرا کبھی نہیں بن جائیں گے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ جو سفر تھا ایک ڈاکٹر بننے کا, زین سے زینی جب گئے ڈاکٹر بننے گئے آپ, تو وہ آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا. آپ یقین مانیں زندگی کے اندر ایسے معاملات بھی دیکھنے پڑے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر کام کر کے گزارا ہوا ہے. ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کمپنیز میں ان کا نام نہیں لے سکتا, لیکن ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر, ہاں میں اپنے ویل وشز کے نام آج آپ کے سامنے ضرور لینے ہیں. میں نے ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر ایسا دور بھی میں نے گزارا ہوا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ٹیکسٹائل کمپنی میں کیا کر رہے تھے؟ ایز اے ہیلپر, زمین سے ٹاکیاں شاکیاں اٹھانے کا کام کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, مشن نہیں چھوڑا آج تک, نہیں چھوڑا, پڑھتے رہے, پڑھتا رہا. آپ پڑھتے رہے. میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, اپنی جو ایف ایس سی تک کی اسٹڈیز کسی استاد سے نہیں کی ہوئی. اسی طرح پرائیویٹ ہی پڑھا ہوا, پرائیویٹ ہی چلے اور اسی طرح پڑھے. یعنی کہ کسی ادارے کے اندر نہیں گئے ایف ایس سی تک؟ ہاں کسی ادارے کے اندر نہیں گئے.
پرائیویٹ کرتے رہے. ہاں پرائیویٹ کرتے رہے, بس وہ کالج میں جا کے وہ پیسے جمع کرا کے ایڈمیشن بھیج دیتے تھے اور وہاں سے وہ چیزیں ہو جاتی. یہ سارے معاملات اس طریقے سے چلے ہوئے ہیں. میں آپ خود کو ہی پڑھتے رہے. خود ہی پڑھتے رہے. دیکھیں میری پھر اس بات کے بعد آپ نے ڈاکٹریٹ جو اپنی آئی فزیشین وہ کس ہاسپٹل سے, کس میڈیکل کالج سے کیا؟ QIC سے, قائد اعظم سے. چلے وہاں آپ کو ایڈمیشن مل گیا. ہاں دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میری اگر جرنی کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہے, میں نے زندگی کے اندر کام کیا کیا کیا, میں آپ کو کام گنواتا ہوں. بڑے انٹرسٹنگ کام ہے. مجھے کھانا اچھا بنانا آتا تھا, ہوٹل کے اوپر کھانا شانا بھی بنایا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پنچر والی دکان پہ کام کیا ہوا ہے. پھر تیسری ہم لوگ کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں, میں نے اخبار بھی بیچے ہوئے ہیں. چوتھی کیٹیگری یہ آ جاتی ہے کہ ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کمپنیوں کے اندر نا کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جو وہ لائننگ شائننگ کر کے وہ نکال دیتے ہیں, مجھے تو ساری کوالٹیز کا پتہ ہے, گرے کی تو کوالٹیز کا پتہ ہے. میں ریون کے پاس ایک فیکٹری تھی, وہاں پہ ہوتی, ٹھیک ہے. اب وہ جب وہ کٹر پھیر دیتے ہیں نا, مشین پھیر دیتے ہیں وہ کٹنگ کی, وہ جتنے رول کے بعد جو ٹاکیاں شاکیاں بچتی ہیں وہ ساری زمین پہ گرتی, تو وہ ٹاکیاں اٹھایا کرتے تھے اور اسے ڈبے میں ڈالا کرتے تھے. رات کو پڑھا بھی کرتے تھے, وہاں پہ تعلیم بھی جاری رکھی. ہاں وہاں پر ایک شخص ملا, اس کا نام شراز تھا, شراز بھائی, لاہور کے یہیں رہنے والے. اس انسان نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بکس میں, کپڑوں میں, چیزوں میں بڑا سپورٹ کرتا تھا وہ مجھے. تو اچھے لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس سارے میں فیملی کہاں تھی؟ ساتھ ہی تھی بس. اچھا چلے, آپ جس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں بات کریں گے. تو یہ سفر تو مشکل تھا, بہت مشکل تھا. کس چیز نے ہارنے نہیں دیا؟ علی سے عشق نے. یقین مانے, میں آپ کو سچ بتاؤں, بعض لوگ اسے غلط نہ سمجھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں نے عشق کیا تو صرف علی سے کیا, علی سے زیادہ کبھی کسی سے عشق نہیں کیا. میری تنہائیوں کا ساتھی علی ہے, میری غربتوں کا ساتھی بھی علی ہے, اور میرے آج اس عروج کا ساتھی بھی علی ہے. آپ امام علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں. بالکل میرا عشق ہے. اور صدقہ محمد اور آل محمد, میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا کہ میں بس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. آپ یقین مانیں, میں نے لنڈے سے کپڑے لے کے بھی پہنے ہوئے ہیں. زندگی میں میری وجہ سے میری والدہ کو, میرے بھائی کو اور میری فیملی والوں کو ڈیفرنٹ اوکیجنس کے اوپر لوگ ٹیبلیں جوڑ جوڑ کے باتیں سنایا کرتے تھے, اور وہ میرے سے زیادہ میری فیملی مینٹل ٹراما میں سے گزری, میرے سے زیادہ گزری. ان کے لیے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن آپ یقین مانیں, اللہ تعالیٰ پر یقین ہمیشہ رکھا, کبھی میں نے شرک نہیں کیا. اللہ سے زیادہ کسی کو مانا نہیں اور کسی کو جانا نہیں. وہی معبود برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھتے رہے, اور عشق میں نے علی سے کیا, اور آج تک کبھی مجھے کمی نہیں آئی. بس زندگی میں اللہ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا. بیسکلی حب علی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر آپ کے دل میں نہیں اتر سکتا. آپ خود سے علی سے محبت نہیں کر سکتے, کیونکہ علی از دا مین بارڈر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو آپ نے پہلے اس پل سے گزر کے جانا ہے, تب آگے جانا ہے. اور پھر آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت سے اللہ تک کا رستہ اور سفر طے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں, تو علی اس کا دروازہ ہے. اور اسی میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ہم اسے دنیاوی مثال میں لے لیتے ہیں, کیونکہ پاکستانی معاشرے میں وہ عقل سے لوگوں کی گالیاں دی. دنیاوی مثال, ہر شہر کا ایک بارڈر ہے, ایک دروازہ ہے. اس دروازے کا نام میرے امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور اب اس شہر کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن پر آپ کی, میری, آپ کی تمام آل و اولاد قربان. اب ہر شہر کا ایک کنگڈم شپ ہوتی ہے, اور اس کنگڈم کا ایک کنگ ہوتا ہے. اب اس کنگ کا نام ہے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے نا آپ کی. آپ نے ایک ایگزامپل دی تو میں نے تھوڑا اسے الیبوریٹ کر دیا چیزوں کو, کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ نے اس وے اور اس ڈیسٹینی سے. تو آپ کی اسٹرینتھ جو سی ہے وہ امام علی ابن ابی طالب ہے, کوئی شک نہیں. آپ ان سے انسپریشن لیتے رہے؟ انسپائریشن نہیں, میرے آج تک زندگی کے جتنے مسائل ہیں, میں نے جائے نماز پر بیٹھ کے دعا کر کے اور اینڈ پہ آ کر اپنے عشق کو پکار کے بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, اور آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو. ہر مسئلے کو حل ہو. ڈاکٹر صاحب, زندگی آسان نہیں گزری, بہت مشکل گزری, لیکن میں نے ہمیشہ مسکرا کے گزارے. دیکھیں آپ ایک چیز کو, اور اپنی شخصیت کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا کسی کی مجبوری میں, کہ کوئی کہے کہ چلو لڑکا بن جاؤ. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جب تک آپ اپنی ذات کو پہچان نہیں نہ سکتے تب تک آپ کچھ نام نہیں بنا سکتے. سب سے پہلے خود کو پہچانیے اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے.
میں آپ کے سامنے ہوں، کسی بہت زیادہ فیمیل کاسٹیوم میں تو نہیں ہوں، بالکل ایسے ہی کو بہت زیادہ آئی ایم ناٹ لک لائک اے جوکر، میں جوکر نہیں ہوں، مجھے جوکر بننا بھی نہیں، میں جو ہوں الحمدللہ میں ہوں، الحمدللہ میں ہوں. مجھے اپنے آپ کو، اگر میں عورت نہیں ہوں تو مجھے عورت نہیں بننا بھائی، اللہ غلطی سے پاک ہے. اگر وہ چاہتا میں مکمل عورت بنتی تو وہ مجھے عورت بنا کے ہی زمین پہ بھیجتا. میں جو ہوں، اگر میں ٹرانس ہوں تو میں اس حلیے میں ہوں، جیسا حلیہ اللہ نے منتخب کیا میں اسی حلیے میں ہوں، اسی حلیے میں رزق حلال کمایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بھی کھلایا جا رہا آپ ماشاءاللہ ایک بڑے کامیاب شخصیت ہیں اس سوسائٹی کی، بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ ایک کمیونٹی کو سرو بھی کر رہے ہیں، آپ ایک ہاسپٹل چلاتے ہیں جہاں پر آپ اس کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ شو بھی کیا، جس کے بعد میں نے آپ کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. وہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. وہاں آپ نے مجھے ایک واقعہ ایک شخصیت سے ملوایا، ایک خواجہ سرا سے، جس کے سر میں ایک بال کے سائز کا سوراخ تھا. مجھے اس کی کہانی بتائیں پلیز. اچھا، اس کی کہانی جو ایگزیکٹ کہانی ہے نا، وہ کہانی کیا ہے؟ بیسکلی وہ ایک لو سٹوری ہے، ٹھیک ہے. اب عشق کی دیاں رمضاں وہ کسی کسی کو پتہ ہوتی ہیں. بیسکلی خواجہ سراؤں میں نا ایک خاصیت پائی جاتی ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ لوئل ہے جو صحیح خواجہ سرا ہے. فلمیں اور رنگ بازوں کی بات نہیں ہو رہی، گریڈ 2 گریڈ 3 کی کوئی بات نہیں ہو رہی، گریڈ 1 کے خواجہ سرا. وہ افراد جو واقعی ہی خواجہ سرا ہے، انسان کے پتر کی طرح اپنی زندگی گزاریں شریعت محمدیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے. آپ کو ان سے زیادہ بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں ملے گا، آپ کو ان سے زیادہ نالج رکھنے والا شخص نہیں ملے گا. دیکھیں اللہ کا ایک اصول ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی ایک حص کم رکھی ہو تو باقی حصوں کو اتنا ایڈوانس اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ وہ انسان کی ان امیجنری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو بیسٹ فرینڈ ملیں گے، اچھے فلاسفر ملیں گے، اچھا لکھنے پڑھنے جاننے والے ملیں گے، آپ ان کے سامنے نالج شیئر کریں، وہ اس نالج کے اگینسٹ میں آپ کو بڑے ہی اچھی نالج اپنی بھی شیئر کریں گے. تو خواجہ سراؤں میں ایک ون لائنر ہے، ہم بے وفا نہیں ہوتے، بڑے وفادار ہوتے ہیں. وہ بھائی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے کوئی ہو آپ کے ساتھ، یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو، بیسٹ بڈی کے طور پہ ہو، بڑے با وفا ہوتے ہیں، بے وفا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو وہ لو سٹوری تھی، وہ ایک لو سٹوری تھی، اور ان کا کسی کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ وہاں پر پہنچے اور اس شخص نے اسے پانی میں یا جوس میں کوئی چیز نشاور پلا دی. پلانے کے بعد سب سے بری سٹوری یہ ہے کہ اس شخص کی بربریت یہ تھی کہ اس نے پلانے کے بعد وہ سو گئی. لے جاؤ سامان، اس نے ایک صافے میں جو رومال جسے کہتے ہیں عام لوگ، اس میں اینٹ رکھی، اینٹ باندھ کے اس کے سر پہ دے پر دے وار مارے. اپنی طرف سے وہ اسے جان سے ختم کر کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. وہ سونا چیزیں سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے گیا وہ. اچھا، پھر وہ پکڑا بھی گیا. پکڑے جانے کے بعد اس بندے کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس نے معاف بھی کر دیا. میری ایک فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی، خواجہ سرا نے اس کو معاف کر دیا، اور آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. آپ الحمدللہ وہ بالکل صحیح ہے. جس ٹائم پہ ہمیں ریسیو ہوئے تھے تو بولنے کی بھی سکت نہیں تھی، لیکن کمیونٹی نے، میں نے نہیں کیا، کمیونٹی کی محنت سے ہوا کہ وہ اس کے ساتھ جو سسی ہے، باقی تمام خواجہ سرا ہیں، ان سب کی محنت سے یہ کام ہوا. دیکھیں میری طرف سے صرف میڈیسن جانی تھی اور لک آفٹر ہونا تھا. اس کی ڈیلی کی ڈائٹ، اس نے سوپ پینا ہے، جو کچھ کھانا ہے پینا ہے، ڈیلی کی ڈریسنگ کے لیے لے کے آنے کے لیے بھی خرچہ لگتا ہے، لے کے جانے پہ بھی خرچہ لگتا ہے. تو وہ سارا کمیونٹی ممبر کرتے ہیں جتنے وہاں پہ ساتھ رہتے ہیں. خواجہ سراؤں میں، اصل خواجہ سراؤں میں خاصیت پائی جاتی ہے، کمیونٹی کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتے ہیں. اوکھے سوکھے ویلے دے ایک دوسرے دے سجن تے بیلی بن جاندے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا اس نے معاف کر دیا آخر میں. بالکل معاف کر دی. میرے لیے وہ حیران کن تھا، بالکل معاف کر دیا، حیران کن تھا ڈاکٹر صاحب. میں اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر اس آپ شخصیت کی، اس کا نام کیا ہے؟ سلمہ نام ہے ان کی شخصیت کی وہ تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. میرے لیے حیران کن تھا، کسی نے جان لیوا حملہ کیا، اور میں نے اسے پوچھا بھی کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے معاف کر دیا. تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ میں امیجن نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی ایسے کر پائے، کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اس نے کیا. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے جب بات چیت کی تو میں نے دیکھا آپ اس کمیونٹی کے کچھ چیزوں کے بہت شدید خلاف ہیں. بالکل. اور آپ اس پہ بہت زیادہ سختی سے بات بھی کرتے ہیں، اور آپ کا جو اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں شیئر کریں. یہ کمیونٹی جو سی ہے، اسپیشلی ٹرانسجنڈر کمیونٹی، اس میں ایک گرو اور ایک چیلے کا رشتہ ہوتا ہے. آپ اس رشتے کے بھی خلاف ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سی چیز بتاؤں. گرو چیلے کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ماں اور اس کی اولاد کی طرح کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. اصل گرو اور چیلا جو ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں جہاں پر آپ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں. اب ہیومن ٹریفکنگ کیا ہے کہ ایک گرو کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اپنے چیلے کو کسی اسپیسیفک اماؤنٹ کے لیے کسی دوسرے کو بیچ دے. اچھا پہلے ہمیں سمجھائیں یہ ہوتا کیا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے، پرانے دوروں میں 125 روپے ہوتا تھا اور آج کل 515 روپے یا 525 روپے 515 کا رواج. یہ کیا ہے؟ کیا اب یہ کیا ہے، کسی بھی ایک انسان نے، زیادہ تر وہ افراد جو گریڈ 2 اور گریڈ 3 والے
میں نے آپ کو اس لیے پوری ڈیٹیل بتا دی تاکہ آپ کے ویورز کو سمجھ آتا ہے گریڈ 2 گریڈ 3 کیا. اچھا گریڈ 2 یا گریڈ 3 کے وہ افراد یاد کرتے ہیں, ہم دوبارہ ماضی میں چلتے ہیں. وہ جو بلال تھا جو بہت پیریفری کے علاقے سے پنڈ سے اٹھ کے آیا تھا اور وہ پھر وہ بلو بن گیا, ٹھیک ہے. اب وہ بلال نے کسی کا چیلا ہونا ہے, چیلا ہونا ہے تو انڈسٹری میں لینا ہے. انڈسٹری میں رہنے کا مطلب ہے کسی اشارے پہ مانگنا ہے یا سیکچوئل ایز اے سیکس ورک کا کام کرنا ہے. اب وہاں پہ بلال صاحب نے کسی کا چیلا ضرور ہونا ہے, چیلا ہوئے بغیر کوئی ویلیو نہیں, ٹھیک ہے. اب جب چیلا ہونا ہے تو اس نے 125 روپے یا تو اس کے ہاتھ پہ رکھنے ہیں یا 515 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھنے ہیں اور اسے کہہ دینا کہ تو میری گرو ہے, آج صبح میری زندگی کے تمام معاملات تیرے کول نے تو خیر کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ گرو کیوں کہنا ہے چیلے نے؟ ہاں گرو کو کہنا ہے چیلے نے. گرو نے کیا کہنا ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے اور کہنا مٹھائی مارو اور کہنا مارو میاں تالی صاحب نے تالیاں شالیاں مار دیں. بیس لائن حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سیکیور کر رہے ہیں اس کو. اچھا اس ٹاپک کو ایک جگہ پہ میں ایک اور چیز اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں. سارے خواجہ سرا ایسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سب نہیں, ٹھیک ہے, بالکل سب نہیں, ٹھیک ہے, واللہ با حسین صاحب ایسے نہیں. ٹھیک, کچھ ایسے گندے انڈے بیچ میں پائے جاتے ہیں کہ وہ ہیں بہروپیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بے شک وہ سلیکون کرا لیں, جتنی مرضی لیزرز کروا رہے ہیں, وہ مرد ہی ہیں. اچھا وہ پیدا بھی مرد ہوئے تھے, وہ مریں گے بھی مرد بھی, اور آخرت میں جب وہ اٹھائے جائیں گے نا تو وہ اٹھائے بھی مردوں کی طرح ہی جائیں گے. یہ جو ان کی درینا خواہش ہے نا کہ وہ ایک جھوٹی عورت بن جائے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ورڈز بڑے ہارش ہیں, شاید آپ کے ویورز کہیں یہ کیا ہے, لیکن بار بار بولنے سے بہتر ایک دفعہ بول دینا چاہیے, سچ سچ ہوتا ہے. اب وہ خواجہ سرا نے اپنی ایک بزنس ڈیل بنا لی. اب وہ کیا بنا لی, پنڈ سے تو آئے تھے رلتے تھلتے ہوئے. ایسا کون سا کاروبار ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹھیاں بھی بنا لیں, گھر بھی بنا لیے, ویل سیٹلڈ ہو گئے. نیچے والے خواجہ سراؤں کی زندگی کتے سے بدتر کر دی ان لوگوں نے. مہک ملک سمیت سارے خواجہ سرا جتنے بھی ہیں, اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کروا لیں یا پوچھ لیں کسی سے, سب کے چیلے ہیں, ٹھیک ہے. گرو اور چیلے کا رشتہ ماں اور بیٹے یا بیٹی کی طرح کا ہوتا ہے. مہک ملک صاحبہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے ہی کمیونٹی کے لوگوں نے مارا, مجھ پہ ظلم کیا, میرے بال کاٹے. تو یہ وہ بتا چکی ہیں کہ ان کو انہی کمیونٹی کے لوگوں نے ہرٹ کیا. دیکھیں اس میں پھر بات آتی تھی گریڈ 2 اینڈ گریڈ 3 جو پیدائشی نہیں ہیں. گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے لوگوں کے یہ سارے کام ہیں, یہ روٹین میں چلتی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں. دیکھیں عام کمیونٹی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ان میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا پہلے سب سے پہلے انہیں انسان سمجھا. آپس میں دوست بھی گراؤنڈ میں جائیں وہ گیند بلا لے کے تو وہاں پہ بھی لڑ پڑتے ہیں لوگ. اچھا اب کیا ہوتا ہے, لیکن میں یہ اس کے اندر یہ جو سلیوری کا ایلیمنٹ ہے کہ ایک چیلا اپنے گرو کا سلیو بن جاتا ہے. آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں بٹ صاحب, میں آپ کو بتاؤں. اب گریڈ اب اس کے اندر اب اس میں ایک گریڈنگ یہ آنا شروع ہوگی کہ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تمام خواجہ سرا اس طرح کے نہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے اچھے گرو ہیں جو اپنے چیلوں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, پالتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, کچھ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ بھی چلاتے ہیں. آپ نے کبھی کسی گرو کے پاس گئے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, بہت نیک ہے, بہت نیک ہے, وہ بہت نیک ہے. بات ان کی ہو رہی ہے, اب بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ وہ بیسیکلی شیطان ہے, عام زبان میں انہیں شیطان کہتی ہوں. اب وہ شیطان وہ لوگ ہیں, اب وہ کرتے کیا ہیں, ان کے ملٹیپل بزنسز ہیں. پہلا بزنس ہے ہیومن ٹریفکنگ کا, یہ ہے کہ ایک نے 125 روپے یا 515 روپے دیے, 515 روپے دیے, 515 روپے دے کے وہ اس کا چیلا ہو گیا. اناؤنسمنٹ بھی ہوگی, اس نے اپنی ڈائری ڈوری میں لکھ بھی لیا, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ایک بک کیپنگ سٹینڈرڈ بھی اور اسٹائل بھی خواجہ سراؤں میں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا کیا اس نے, 6 مہینے بعد وہ تھوڑا سا اس کو گروم کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے. اب گروم کیا ہے کہ پہلے اسے ڈانس نہیں کرنا تھا, ایک لڑکے کو لڑکی کی طرح ڈانس بالکل نہیں کرنا آتا, گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے بندے کو. اسے ڈانس دوسروں سے دیکھ دیکھ کے وہ انسپائرڈ ہو کے سیکھے گا یا یوٹیوب سے سیکھے گا. کوئی اسپیسیفک کلاس روم ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ ٹریننگ دی جاتی. جیسے اس نے اپنے آپ کو گروم کر لیا, وہ پہلے رہ رہا تھا ڈیرے کے اوپر لوگوں کے ساتھ, ان کے بیگ شیگ اٹھا کے پھرتی تھی سی کیٹیگری پہ یا EF کیٹیگری پہ. پھر اس کی ذرا اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس کیا, وہ نیکسٹ اسٹیج پر آ گئی. نیکسٹ اسٹیج پر آ کے جی اس نے بیگ اٹھانے سے کام چھوڑ کے ذرا پیسے کیپ کرنا شروع کر دیے. پھر اس سے تھوڑا سا اوپر آئی, تو اوپر آنے کے بعد اس نے کیا کیا جناب, اپنا ایک کمرہ بنا لیا. کمرہ بنانے کے بعد گرو سے علیحدہ رہنے لگ پڑی, گرو کو مہینہ دینے لگ پڑی, ٹھیک ہے. یہاں سے ٹریفکنگ اور مافیاازم شروع ہے, جب اس نے گرو کو پیسے دینا منتھلی لگا دی. اچھا, اب وہ پر منتھ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ گرو کو دینا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. اب گرو نے کیا کیا جی, ورڈ یوز کیا جاتا ہے جی کور کلنگ چٹائیاں. اب کیا کرتے ہیں, یہ تمام خواجہ سرا بیٹھ جاتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. وہ کمیونٹی کے وہ چند شیطان افراد بیٹھ جاتے ہیں, تمام خواجہ سرا نے. اب وہ بیٹھ جاتے ہیں, جس طرح عام طور پہ کسی معاشرے میں کوئی لڑائی ہو تو ڈبیٹ ہو, اس ڈبیٹ کو پورا کیا جاتا ہے,
ٹھیک ہے, سارے رشتہ دار بیٹھتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں. اسی طرح اچھے خواجہ سرا بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کسی کی لڑائی ہے دو خواجہ سراؤں کی یا دو گھروں کی, تو وہ آپس میں صلح صفائی آ کے بڑے خواجہ سرا کرا دیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. اب کیا وہاں پہ سرکل چل رہا ہوتا ہے کہ وہ گرو نے اس کو تھوڑی دیر بعد کہہ دیا, تھوڑے دنوں بعد, چند مہینوں بعد. یہ ایک دم سے کام نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے آہستہ 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 کر کے زہر قاتل کی طرح آپ کو نچوڑا جا رہا ہوتا ہے اس کمیونٹی میں. اب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ 115 کا چیلا جو تھا وہ 6000 کا ہو گیا, 15 کا ہو گیا, 20 کا ہو گیا, 25 کا ہو گیا, لاکھ کا ہو گیا, 2 لاکھ کا ہو گیا. آپ کو سب سے برا سیمپل بھی جو نظر آئے گا نا, جسے آپ دیکھ کے کہیں گے یار ہے کی شاید, وہ بھی آپ کو کوئی 1,50,000 سے نیچے کا نظر نہیں آئے گا مارکیٹ میں. اب اگر اس نے اس گرو کو گرو کے پاس, ہاں ٹھیک ہے, گرو کے پاس اس کا ریکارڈ مینشن ہوگا, یہ 50,000 دیے, لاکھ دیے, 2 لاکھ دیے. اب اس نے گرو ریشما کو چھوڑ کے گرو انجمن کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس نے انجمن کے پاس جانا ہے, انجمن نے ریشما کو پوچھنا ہے نہیں یار کور کلنک کی ہے, اس کا کیا ہے کور کلنک کا مطلب, اس کو تم نے کتنے فائن کیے ہوئے ہیں وہ فائنز بھی بتا دو, اس کی طرف فائن کتنا ہے, اور یہ تھی کتنے کی. اس نے کہا جی میری تے لاکھ دی سی, تو کور کلنک پا کے اتنے میں پاتا ہے لاکھ اور 2 لاکھ روپے. اس نے 2 لاکھ روپے اس کو دینا ہے, اور یہ اس کی کسٹڈی سے نکل کے اس کی کسٹڈی میں, آزاد نہیں کروانا, آزاد نہیں. دیکھیں انسان ہم لوگ تو سارے آزاد پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی آزاد ہی پیدا ہوتے ہیں. پھر گرو کو کس نے یہ اختیار دیا کہ گرو وہاں پر آگے جا کے اس کے پیسے لگا دے. آنکھ کے کارنیا کی پرائز نا کم از کم 15-16 لاکھ روپے ہوتی ہے, جو آنکھ کا کارنیا. آئی ایم یو ہاسپٹل آپ کو دکھاؤں, لاتعداد لوگ وہاں پہ لائنیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئی کے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جنہیں کارنیا کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ اور شری لنکا سے آتے ہیں, لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے اس دفعہ میری واری آ جائے. تو یہ گرو خرید لیتے ہیں اس کو. ہاں اس طریقے سے یہ ایک ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے. یہ ہے ہیومن ٹریفکنگ, یہ ہے ہیومن ٹریفکنگ. انسان آزاد پیدا ہوا ہے شریعت محمدیہ کے مطابق بھی, اور ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعزیرات کے مطابق اور لا آف جسٹس کے مطابق بھی ایک انسان دوسرے انسان کی بولی لگا کے بیچ نہیں سکتا. لیکن یہاں بیچتے ہیں, یہ بیچتے ہیں, یہ حقیقت ہے. آپ کا ہر سگنل بکا ہوا ہے, آپ کی ہر گلی بکی ہوئی ہے, آپ کا ہر سگنل بکا ہوا ہے. سگنل پہ مانگنے والے جو خواجہ سر ہیں انہوں نے مانگ کے مہینے کی ایک منتھلی انسٹالمنٹ اپنے گرو کو دینی ہے. پھر اچھا یہ گرو بھی تو کبھی نہ کبھی چیلا رہا ہوگا, وہ بھی اسی سرکل میں سے گزر کے آیا. تو پھر جو اس سرکل میں سے گزر کے آتے ہیں وہ اس سرکل کو اس سے آزاد کیوں نہیں کرتے دوسروں کو, بیسکلی سب کو اس میں کیوں پھنسا کے رکھتے ہیں؟ بیسکلی اب پھنسانے کی بات نہیں ہے, بیسکلی عادت بن گئی ہوئی ہے, ایزی منی. وہ اس کو اپنی روایات بھی کہتے ہیں, روایات کہتے ہیں, حالانکہ کوئی روایت نہیں. برصغیر پاک و ہند کے اندر خواجہ سراؤں کی ہسٹری آپ دیکھیں, آپ کو صرف مغلیہ سلطنت میں نظر آئے گی. مغلیہ سلطنت کے اندر یہ وہ ایک زبان تحریر کر دی گئی تھی, وہ ایک کوڈ ورڈڈ زبان تھی جو یہ مغلیہ سراؤں کے اندر محلوں کے اندر لگتے تھے. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ کیا زبان تھی, وہ جسے فارسی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لیکن وہ صحیح فارسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک خواجہ سراؤں کی بولے جانے والی زبان ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک فارسی ہے. اب وہ محل و سرا کے اندر کی تھی. لائک خواجہ سراؤں کا خواج کا مطلب ہے خواج, سرا کا مطلب ہے سرا کا یعنی کہ محل کا, خواج کا مطلب ہے افسر اس کے اندر. اب یہ خواجہ سرا جو تھے یہ محلوں کے افسر تھے. اب ان کا کام تھا محل کے ڈیکورم کو بالکل ذرا مینج کر کے رکھنا, اور ایز پر دا جو کنگ کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہیں اور جو آرڈرز بنائے گئے اس کو فالو کروانا, کنیزوں سے, شہزادیوں سے. یعنی کہ ایڈمن افسر ہے, ایڈمن آفیسر تھے, ٹھیک ہے, مغلیہ سلطنت میں. تو اب وہاں پہ تو یہ ٹریڈ نہیں تھی. اب یہ ٹریڈ گزشتہ کوئی آپ دیکھ لیں پچھلے کوئی 80-90 سالوں میں شروع ہوئی ہوگی, اس سے پہلے تو یہ ٹریڈنگ بھی نہیں تھی ان کی. یہ جو آپ جس کو ہیومن ٹریفکنگ کہہ رہے ہیں, گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے لوگ آئے تب سے شروع ہوا یہ کام, کہ خرید و فروخت شروع ہوئی. جب تک گریڈ 1 کے لوگ تھے خالی. آپ کو یاد ہو آپ کی دادا نانی کے زمانے کے اندر اگر ہم لوگ اپنے بزرگوں سے دیکھیں تو وہ خواجہ سراؤں سے نا بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے پیش آتے تھے, دعا لیتے تھے. جی دعائیں لیتے تھے. اب وہ دعا اس لیے لیتے تھے, بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ آتے تھے اور دعائیں دیتے تھے, دعا دیتے تھے. اچھا ایک گریڈ اور ہے, وہ گریڈ ہے خواجہ سراؤں میں صوفیزم کا. اگر ایک خواجہ سرا نفس امارہ سے پاک ہے, ہر قسم کی برائی سے دور ہے, اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہے, تو اس سے زیادہ حاضر ناظر ولی کوئی نہیں. اگر آپ نے کوئی صحیح ولی دیکھنا ہو, میں آپ کو بڑے بلیف کے ساتھ ایک چیز کہہ دوں کہ آپ ایک اس خواجہ سرا کی تلاش کریں جو نمازی ہو, جس کی لو اللہ سے لگی ہو, وہ جو منہ سے نکالے گا حسبی اللہ, اللہ اسے عطا کرے گا. آپ نے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا پیروں کے مرید ہونے, آپ کسی اچھے خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھ جائیں. مریدی شریدی کو میں مانتی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, کہ اور سمپل سی ایک چیز ہے کہ آپ اچھے خواجہ سرا سے کہیں کہ دعا کر, اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے گا. دیکھیں خواجہ سرا کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ خواجہ سرا کی جو بد دعا ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے. بد دعا کا سنا تھا ہم نے. دعا بھی لگ سکتی, خالی بد دعا ہی نہیں لگتی, دعا بھی لگ سکتی, دعا لینی چاہیے, دعا لینی چاہیے. اب دیکھیے نا, اب
عجیب عجیب تماشے ہیں. اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے دن میں 36 گھنٹے نچنے ٹپنے والے سیکس کرنے والا بددعا دے کہ میں تمہیں بددعا دوں تو تباہ ہو جائے گا. نہیں ہونا بھائی. پہلے اپنے آپ کو اس دعا اور بددعا کے پیرامیٹر میں فکس کر لیں, تب آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کہیں کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا. کہ دعاؤں میں اثر پھر آئے گا. دعاؤں میں اثر تب آئے گا جب اپنے آپ کو پاک کر لیں گے اور اللہ کے قریب کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابھی آپ نے ہیومن ٹریفکنگ کی بات کی, اس ساری کمیونٹی میں یہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں اسی طرح چلتا ہے؟ شری لنکا میں بھی پائی جاتی ہے اسی طرح, بنگلہ دیش میں بھی. اور یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ کمیونٹی کنیکٹڈ ہے, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. میں خواجہ سرا کا نام نہیں لیتی, لیکن وہ خواجہ سرا اس قدر نیک تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت کرے. دنیا سے وہ چلی گئیں. لاہور میں اچرے میں رہنے والی تھی, ان کا نام نہیں لیتی میں. انہوں نے مسجد بھی تعمیر کروائی. بہت سارے خواجہ سرا آپ کو ایسے ملیں گے, انہوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں, مدرسوں کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں. ابھی کچھ خواجہ سرا تبلیغ کے کام میں بھی ہیں. تبلیغ کے کام میں بھی ہیں. میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مملکت اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو, جن زی جنریشن کو پتہ چلے خواجہ سرا سیکس ورکر نہیں ہوتے, بالکل نہیں ہوتے. صحیح خواجہ سرا آپ کو اچھے ڈاکٹرز بھی ملیں گے, انجینئرز بھی ملیں گے, پروفیسرز بھی ملیں گے, نیک کام کرنے والے بھی ملیں گے, رزق حلال کمانے والے بھی ملیں گے. لیکن وہ خود کو ڈکلیئر نہیں کرتے نا کہ ہم خواجہ سرا. معاشرہ ڈکلیئر کرنے نہیں دیتا, ڈکلیئر کر نہیں سکتا. اب ایک پنڈ کا چودھری ہے, چودھری زمین و جدادوں والا ہے, اس کا کلہ ہی پتر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بھی روح ہے. چودھری اس کی شادیاں 4 کروا دے گا, یہ تسلیم کبھی نہیں کرے گا. کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا ایک بیس لائن ٹیسٹ نہیں کروا لے گا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مکمل ہے کہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عورت کو اور خواجہ سرا کو ذلیل کیا جاتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ آف جسٹس کے اوپر لا کے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. اب مرد کی کبھی وہ انسپیکشن نہیں کروائیں گے کسی انفرٹیلٹی ایکسپرٹ کے پاس جا کے, عورت کو دوائیاں کھلائی جائیں گے. عورت اپنی جگہ صحیح ہوگی, مرد ہی اس قابل نہیں ہوگا. اسی طرح خواجہ سراؤں کے بھی بہت سارے مسائل. اچھا, آپ نے اس جو کمیونٹی ہے اس میں سے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو آزاد بھی کروایا, الحمدللہ, اس میں سے ان کے گروؤں سے نکالا. بالکل. تو آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں آتی؟ آپ کو کمیونٹی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ. بیسکلی میں آپ کو چیز بتاؤں, مار مجھے کوئی سکتا نہیں, کیونکہ آپ نے جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے نا تو آپ نے ایک عہد کیا, جب کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل جائے, آپ کو نقصان دینا چاہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. نہیں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب آتا ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی پوری کائنات مل کے آپ کا محافظ بن جائے تو آپ کو کوئی محفوظ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پریشر بھی آتا ہے, تھریٹس بھی آتے ہیں, بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں میرے مطابق تھریٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے مافیاز ہیں. کون سے جو گریڈ 2 گریڈ 3 کے لوگ ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے, اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو کافی سارے بندے نظر آ جائیں گے. یہ ایک سرکل ہے یار, جس طرح یہ بھیک مانگنے والے پورا ایک میکنزم نہیں بنا ہوتا, اسی طرح یہ گریڈ 2 اور گریڈ 3 والے سے اصلی خواجہ سرا نہیں. تو اس میں ان کے پیچھے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں گے. اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے, کہاں جاتا ہے اتنا پیسہ. اچھا, میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا جب شروع والی آپ نے بات کی کہ مجھے میرے جن سے بھائی وغیرہ ان کو بہت پریشر آیا, میں نے دیکھا کہ اب کچھ خواجہ سرا ایسے, میں نام نہیں لوں گا نام لیے بغیر, کہ ان کے بھائی بھی اب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں, ان کی فیملی بھی ہوتی ہے. یہ پازیٹیوٹی ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی ہے. یا شاید یہ وجہ تو نہیں کہ وہ پیسے کمانا شروع ہو گئے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل ایسا کچھ نہیں. وقت بدلتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مینٹل اپروچ بھی بدل جاتی ہے اور عقل بھی آ جاتی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ خواجہ سرا کسی زمانے میں وہ ساری زندگی اپنے گھر دے نوں پڑھتے سن تے بعد چ گھر دے انہاں دے جنازیاں دے وارث بھی نہیں ہوندے سن. ٹھیک ہے, یعنی کہ کما کے وہ گھر والوں کو دیتے تھے, کما کے گھر والوں کو دیتے تھے. لیکن اب خواجہ سرا, بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے گھر والے ان سے ملتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا, فیملی کے ساتھ سیٹنگ کی. فیملی نے کہا تو بالکل ہی گالش رک چنا, تو اپنا سیلون بنا لے, رزق حلال کما رہے ہیں یار. سیلون کھولے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, سیلونز کھولے ہوئے ہیں, کما رہی ہیں, وہ اچھا کما رہی ہیں, رزق حلال کما رہی ہیں یار. تو کیا ہو گیا, وہ فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی ممامنت اور کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھیں اگر تو ویورز لینے ہو نا تو پھر مظلومیت کی داستان سنا دی جائے خواجہ سراؤں کی. صحیح خواجہ سراؤں کے جو مسائل ہیں آج تک وہ کسی پوڈ کاسٹ پہ کسی جگہ پہ نہیں بتایا گیا. کوئی یہ بتا دیتا ہے آ کے جی میرے ساتھ 70-80 بندے تھے, انہوں نے ظلم کر دیا, بھائی بی بی تم زندہ کس طرح ہو.
اگر تمہیں سیکچولی طور پر اس طریقے سے تمہارے ساتھ ریپ ہوا, 70 بندے آ گئے, بندہ پوچھے ان پوڈ کاسٹ والوں سے بھی, ان کے بھی وہ بھی سوال نہیں پوچھتے, اور دیکھنے والے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی آپ یہ غلط چیزیں بتا کے پاکستان کے امیج کو غلط پورٹریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ. کمیونٹی کو آپ بدنام کر رہے ہیں, آپ کمیونٹی کو بدنام کریں بنسبت اس کے کہ آپ کمیونٹی کے لیے مل بیٹھ کے کوئی چیز نکالیں. ہم لوگوں کو اس کمیونٹی کو بھی مکمل تعاون ملے گورنمنٹ کی طرف سے, ہر ایک چیز ملے. دیکھیں بات سنیں, گورنمنٹ نے سب کچھ تبدیل نہیں کرنا. جب تک آپ لوگوں نے اپنی حرکات کو خود تبدیل نہیں کرنا, گورنمنٹ نے تبدیل نہیں کرنا. اب آگے کی بات, آپ نے ایک فیشن ڈیزائنر صاحبہ کی بات کی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے, وقار دے, سلامتی دے. پرابلم یہ نہیں ہے, شاید ان کو بھی نالج نہیں تھی, وہ میری پوڈ کاسٹ سننے کے بعد شاید ان کو بھی نالج آ جائے کہ گریڈ 1 کیا ہے, گریڈ 2 کیا ہے, گریڈ 3 کیا ہے. ہاں وہ ماریہ بھی ہیں, وہ ماریہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں اور لواطت میں شامل ہو جاتے ہیں, لوگوں میں لوٹ کی حرکات کرتے ہیں. یہ دیکھیں ماریہ بھی صاحبہ کو میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے, ان کے بہت سارے فیشن شوز دیکھے ہوں گے, تو وہ بھی تو بس اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور فیشن ڈیزائننگ انڈسٹری میں تو مشہور زمانہ چیزیں ہیں, وہاں کسی کو یہ قوم لوطیت نظر نہیں آتی. رہ کے آخر کا صرف خواجہ سرائی رہ گئے. ہم میں سے جو برے ہیں, جو بہروپی ہیں, ہم نے نکالنے. ہن اسی جا کے لوگوں دے ٹیسٹ نہیں کرنے. تسی دین تو پہلے, صدقہ دین تو پہلے, اگر تسی صدقہ ہی دینا ہے, اگر تسی صدقہ دینا ہے, خیرات دینا ہے, تسی دیکھ کے دو, انے تے نہیں. تسی اللہ نے تانوں بھی 2 اکھاں دتیاں نے, ٹھیک ہے. اب وہ پھر مہر جواب دے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی, تو پھر ماریہ بھی کو بڑا برا لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ صحیح ڈیفینڈ کرتی ہے کمیونٹی کو, وہ کمیونٹی کو بالکل صحیح ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. بھائی بات کو سمجھیں, ایک پرابلم ہے, یہ کب کتنے سال چلے گا یہ پرابلم؟ آج نہیں تو کل ہم سب کمیونٹی والوں نے نہیں خالی کرنا, ہم پاکستان کی سوسائٹی نے مل کے اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے. اشاروں سے لے کے کالجز تک اور پھر سائنٹسٹ تک. آئی ایم دا مینیجنگ ڈائریکٹر, ٹھیک ہے. میں ایک ایم ڈی ہوں ایک ہاسپٹل کی. ڈفرینٹ ملٹیپل پروجیکٹس چل رہے ہیں, 38 پروجیکٹس چل رہے ہیں میرے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. فلڈ کے دنوں میں سب سے زیادہ کام کر کے آئے, ٹھیک ہے. بنیر چلے جائیں, اندرون شہر چلے جائیں, میرے لاتعداد آپ کو پیشنٹس ملیں گے جن کی میری وجہ سے میرے ہاسپٹل میں گائناکالوجی کی, آنکالوجی کی, ڈفرینٹ قسم, ہر ڈپارٹمنٹ کی سرجریز ہوئی. کئی 100 لوگوں کو ڈیلی کی فری میڈیسن ملتی ہے. میں نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, میرا ڈائلسس سینٹر نہیں, ہم لوگ سلونی فاؤنڈیشن, میری سلونی فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ایک ڈائلسس سینٹر لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. میں صرف میلز کے لیے کام نہیں کیا, فیمیلز کے لیے نہیں کیا, یا فیمیلز خواجہ سراؤں کے لیے نہیں کیا, سب کے لیے کام کیا نا. سوسائٹی کو اس چیز کو ایڈریس کر لینا چاہیے. جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے, جس نے تھوڑی سی اٹینشن سیک کرنی ہوتی ہے, وہ تیر لیتا ہے اور سیدھا خواجہ سرا کمیونٹی کے ماتھے پہ مار دیتا ہے. ماریہ بھی کو اگر اتنا اچھا لگتا ہے نا لوگوں کو کرنا, ایک کانفرنس ہیلڈ کرتی, اچھے طریقے سے بات کی جاتی, بنسبت اس کے کہ لوگوں میں یہ چیز پروڈیوس کریں. گےازم کہاں نہیں ہے, جتنی فیشن انڈسٹری ہے گےازم نہیں ہے ان میں. آپ کو اچھے خاصے لڑکے نظر آئیں گے, وہ ایسے ایسے کر کے باتیں کر رہے ہوں گے. ماریہ بھی اس ٹائم تو ان کو زپ لاک لگ جاتا ہے منہ پہ, سوری بٹ صاحب, لیکن یہ حقیقت ہے. پلیز گیو می دا پرمیشن ٹو اسپیک اوپنلی, ٹھیک ہے. گے انڈسٹری کہاں نہیں ہے, گے انڈسٹری آپ کی فیشن انڈسٹری ساری بھری بھری ہے گے انڈسٹریز کے ساتھ. آپ اپنے ماڈلس کو سامنے بٹھا دیں اور قرآن سامنے رکھ کے پوچھ لیں ان سے. وہ یہ ایک سلوگن بنا ہوا ہے آپ کی سوسائٹی میں, ماڈلس کو نہ پوچھیں, عام لوگوں کو پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں اگر سو گے تو پھر ترقی ملے گی, بھاڑ میں جائے ایسا سونا. وہاں ماریہ بھی کو قوم لوط نظر نہیں آتی, بالکل نظر نہیں آتی. ماریہ بھی کو تو پھر چاہیے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق کمپلیٹ پیٹرن آف ڈریس دیں. جس طرح جے ڈاٹ بناتا ہی صرف شلوار قمیضیں ہیں, ماریہ بھی پھر وہ حجاب اور ساری چیزیں ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. پھر وہاں سے مہر بولتی ہے تو پھر سب کو چیخیں لگتی ہیں. دیکھیں آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں بات, آپ نہیں بر صاحب, آپ نہیں, یہ تمام لوگ. جس بندے نے تھوڑا سا پاپولر ہونا ہے نا, بلیو می, سویر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بے شک جو اس کے ویوز لاکھوں کروڑوں میں, ہمارے بھی اتنی ماشاء اللہ ویل اسٹیبلش ہو رہا ہے. بی تمہیں کیا پڑی ہے اس ٹاپک پہ آنے کی؟ اگر ٹاپک پہ آنا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں مت کرو. سب سے پہلے آپ کی ڈومین ہے فیشن ڈیزائننگ, آپ وہاں پر ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں, کوئی ڈیزائنر جس میں تھوڑی سی بھی زنخوں والی, ہجروں والی, خسروں والی ادائیں بھی ہوئی نا, تو میں اسے اپنی کمپنی میں نہیں رکھوں گی. سارے نے اتنے بورڈ لا دے, مچھا رکھ کے آؤ سارے, خبردار ہی لیتے, میں قوم لوط کے خلاف ہوں. ایسا تو کچھ ماریہ بھی نے نہیں کیا. میک اپ آرٹسٹ ماریہ بھی کے جتنے بھی سارے ہیں وہ سارے میلز ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی اپنے آپ کو سی بن کے پھرتے. وہاں ماریہ بھی کو قوم لوط نظر نہیں آتی. ماریہ بھی کو قوم لوط وہاں نظر آ جاتی جہاں اشارے کے اوپر وہ مانگ رہی ہوتی ہے. اور کیا کریں, دیکھیں میں نے اپنی کمیونٹی کی غلط پیٹرنز آپ کو بتا دی کہ کیا کیا ہے. پاکستانی معاشرے میں ہم لوگوں کو مانگنے کے علاوہ ملا کیا ہے, کوئی ایک چیز بتا دیں. آپ کی باتیں سن کے تو میں خود بڑا ڈسٹرب ہوا, یہ کہ آپ نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے اور آپ یہاں تک آ گئے. لوگ سب تو نہیں آ پاتے. میں آپ کو بٹ صاحب 3-4 چیزیں بتاؤں. پاکستانی معاشرے میں خواجہ سرا کو تعلیم کی کوئی سہولت نہیں ملتی. گورنمنٹ کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ ان کے لیے علیحدہ اسکول بنا دے. کیوں بنا دے علیحدہ اسکول؟ کیوں؟
ایک اسکول میں نے آج جس طرح آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ آپ کے توسط سے وہ یہ تھیوری ٹوٹ جائے گی کہ خواجہ سرا کے ساتھ آپ کے بچوں کو 25 گھنٹے بھی بند کر دو وہ خسرے نہیں پیدا ہونے. بہت ساری خواجہ سرا ایسی ہیں جو NGOs میں کام کر رہی ہیں، رزق حلال کما رہی ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ جاتی ہیں گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 ہر خواجہ سرا کے پاس جا کے کہتی ہیں سیکس زیادہ کر لیتی ہوں. سیکس ورکرز کے پاس جاتی ہیں، انہیں ہیلتھ ایجوکیشن ہیلتھ پروموشن دے رہی ہے. کون سا گورنمنٹ کا دائرہ دیتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی گورنمنٹ کا دائرہ ہیلتھ پروموشن کی طرف نہیں آتا. ہیلتھ پروموشن کیا ہے اور ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے؟ پولیو کی جو مہم چل رہی ہے میڈیا کے اوپر، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی میڈیا کے اوپر نیشنل چینل یا انٹرنیشنل چینلز کے علاوہ نیشنل چینلز کے اوپر پاکستانی پرنٹ میڈیا پہ کبھی چلا ہو کہ سیف سیکس کیا ہے؟ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہر لڑکا ہر برائی کرتا ہے، ہر عورت ہر قسم کی برائی کرتی ہے، لیکن منہ سے اقرار نہیں کرتے. منہ سے اقرار کبھی بھی نہیں کریں گے ہم لوگ. ہاں ہم لوگ کیا ہوگا، بے شک ہماری ابھی کو وہاں چیزیں نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ مدرسوں میں بہت سارے بچوں کو اسالٹ کیا جاتا ہے، وہاں جا کے ہماری ابھی چپ ہو جاتی ہے. پتہ نا مولوی ہیں پیچھے پڑ جائیں گے. چلیں سب مدرسوں کے کیا مدرسوں کی بات کیا کریں گے، لیکن میں ماریا بی کی اس لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ اس چیز کے خلاف ہیں اور اس کے بارے میں وہ آواز اٹھاتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز ٹھیک اٹھاتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ آواز پہ پوری طرح آواز اٹھائیں تو پورا اٹھائیں. ٹھیک ہے، اپنے لیے یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو نہیں ہوندا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مکمل آواز اٹھائیں. ماریا بی سے کہیں نا کہ وہ اپنا ایک ٹریننگ سیشن شروع کریں. اللہ نے تو انہیں بڑے وسائل کی نعمت سے نوازا ہے. صحیح اصلی خواجہ سرا آپ کے توسط سے میں بھیجتی ہوں ماریا بی کے پاس. انہیں کام سکھائیں، اپنی ٹیکسٹائل کمپنیوں میں لگائیں. ان کے پاس ریسورسز ہیں نا، کام سکھائیں، وہ مجھے بتائیں، میں ٹریننگ انسٹیٹیوشن بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس خواجہ سرا آ کے کام سیکھیں اور میں پھر ان کے پاس بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے، انہیں رزق حلال کے موقع دیں. جو آج تک نہیں ہو سکا وہ ماریا بی صاحبہ ہی کر لیں. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی میرے خیال سے. ماریا بی صاحبہ کر لیں، سن رہی ہیں ٹریننگ تو انسٹیٹیوشن میں بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو ٹرین کیا جائے گا ویب وہ تمام گرافک ڈیزائننگز اور جتنی ڈیجیٹل پرنٹنگ ڈیزائننگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سکھا لیتے. میں انسٹرکٹر، گیجٹس میرے، سب کچھ میرا. ٹھیک ہے، ماریا بی صاحبہ جو ہے وہ ان کو جاب دینے کے لیے حامی بھر دیں. عام ود ہر. بڑا اچھا. اور رہ گئی بات معاشرے کی، بٹ صاحب میری بات سنیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، کبھی عید کے اوپر لوگ مانگنے کے لیے گوشت آتے ہیں، کبھی دیکھے صحیح خواجہ سرا؟ کیونکہ جو نقلی جعلی خواجہ سرا وہ پنڈوں میں چلے گئے، وہ پنڈوں کی زینت ہو گئی، کیونکہ انہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ عیدیں کرنی تھی گریڈ 1 گریڈ 2 نے. جو صحیح بیچارہ خواجہ سرا ہے، جو ماں کے شکم سے خواجہ سرا آیا، جس کے پاس اور اس کے ریپروڈکٹیو آرگنز پورے نہیں ہیں، وہ خواجہ سرا کو کبھی آپ نے دیکھا عید کے اوپر وہ آپ نے آپ کے دروازہ کھڑکا کے کہا وہ گوشت دے دے؟ دنیا تو بکرے کے گوشت بھی نہیں دیتی. بورے سے بورے رشتہ دار کے گھر جیرے گھر کدی زندگی چ نہ جانا اور گھر بھی ایک تھیلی چھوٹی جی پرا آندے نے لوگ، تو خواجہ سرا کو گوشت نہیں دیتے. کیوں؟ میں بھی ویسے کچھ 2-4 کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، جیسے انٹرویوز کرتے ہیں، کچھ خواجہ سراز کو جاننے کا اختلاع میرا وہ ہوا ہے اتفاق، تو میں نے ان کو بڑا فل آف سیلف رسپیکٹ دیکھا ہے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ پہ بات نہیں آنے دیتے. بڑا جس طرح کوئی بھی بندہ، جس طرح انسان اپنی سیلف رسپیکٹ پہ بات نہیں آنے دیتا، اچھا سمجھدار انسان میں نے دیکھا وہ بھی نہیں اپنی سیلف رسپیکٹ پہ بات آنے دیتے، کہ وہ اپنی اس کو قائم رکھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت نفس ہے. میں آپ کو خواجہ سرا کے بارے میں بتا دوں، چونگی کے اوپر رہتی ہے، از مائی ون آف دا بیسٹ بڈی. وہ ایک اچھی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کر رہی، ڈینم میں. شی از ایکسپرٹ ان واشنگ ڈینم واشنگ. ڈینم جو ہے وہ واش جتنی اچھی ہے اتنا اچھا آرٹیکل ہے، ایکسپرٹ ہے وہ. ٹھیک ہے، شی ارن، آپ ہی کہیں شی کہیں، اس کی بھی بہت زیادہ ویلیس لک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لمبے بال ہیں، اپنے اسٹائل سے رہ رہے. بھائی دیکھو کوئی کیٹاگرائزیشن تو نہیں ہے. لمبے بال رکھو گے تاں خواجہ سرا، نک چ والی پا لو تاں خواجہ سرا، کن چ والی پا لو، ہار پا لو، باندر بن کے پھر ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، جو صحیح خواجہ سرا ہیں رزق حلال کی طلب رکھتے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں. یہ ایک موقع اس کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ڈفرینٹ خواجہ سراؤں کے پاس ہے. معاشرہ ہم لوگوں کو موقع دے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. کیا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں ایگری کر رہا ہوں. اب لوگ کہہ دیتے ہیں جی قوم لوط. کون سے خواجہ سرا آپ کو 24 گھنٹے سڑکوں کے اوپر ہی سیکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مرد ہی اتنا عقل مند ہو جائے کہ نہ جائے خواجہ سراؤں کے پاس. ماریا بی نے کبھی مرد کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں خواجہ سرا نے کوئی آنکھیں بند کر کے تالی بجانی ہے تو کوئی مرد سامنے حاضر نہیں ہو جائے گا اس کے. خواجہ سرا کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے، مرد اس کے پاس خود چل کے جا رہا ہے، وہ زبردستی اس کی بائک پہ ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا کہ جاؤ جا کے مجھے سیکچولی اسالٹ کر لو.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چلیں فائنل ورڈ لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ سرکار کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ, میں نے دیکھا ہے گورنر صاحب کے ساتھ بھی آپ کچھ پروجیکٹس پہ ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, اس طرح کے جو انسانی فلاح کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی کو اپنے اندر کیا چینجز لے کے آنے چاہیے اپنے رویوں میں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو برداشت کے ساتھ رہ سکیں. ایکچولی ہمیں برداشت کی ضرورت ہے. دیکھیے جہاں تک بات ہے نا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کی, وہ بھی ملائی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, اور بڑے اچھے میں نے آدمی, آج بڑے اچھے تک دوست ہیں. ان سے زیادہ عاجز انسان نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ بہترین سلیکشن ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی, بہترین سلیکشن ہے. اتنے عاجز انسان ہیں, اور جتنا انہوں نے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے کام کرنے کی وہ تگودو کر رہے ہیں, جتنا اچھا سوچتے ہیں, آپ یقین مانیں آج تک ہسٹری کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے کبھی بھی خواجہ سرا کمیونٹی گورنر ہاؤس میں لنچ نہیں کیا تھا. گورنر پنجاب صاحب نے اسپیشلی طور پر ایک ایونٹ تھا, اس پہ تمام خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے بس بھیجی کہ عزت سے لے کے آؤ. واہ, جو آج تک نہیں ہوا وہ سردار سلیم حیدر خان صاحب نے کیا تھا. یہ پاکستان کا پہلا گورنر ہے جس نے یہ کام کیا تھا, اور گورنر صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کیا. بہت اچھی بات ہے. آپ کو اس چیز کی کوئی پکچرز نہیں نظر آئیں گی گورنر صاحب کی لنچ کرتے ہوئے کی. کیوں ایسا کیوں؟ آپ یقین مانے, میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, یار مجھے اس پہ کوئی میڈیا ہائپ نہیں چاہیے, یہ عام انسان نے جو نہیں ہو سکے چلو میں تے کیتا ہے, میرے مہمان نے تے مہمانوں نو گھر بلا کے تصویراں نہیں کھچی دی. میں اس شخص کی, حالانکہ کسی بھی گورنمنٹ آفیشیل کے لیے بڑا یہ ایک پوائنٹ تھا, بڑا کام اٹھایا جا سکتا تھا اس بات سے کہ گورنر صاحب نے ان کے خواجہ سے, اچھا اب خواجہ صاحب وہاں پہ سارے فیشن کر کے گئے ہیں, بندیاں, ٹکے, پھول, ساڑیاں, لہنگے, اپنی مرضی کا کاسٹیوم پہن کے گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ گورنر پنجاب نے قوم لوت کو ذرا پروموٹ کر دیا, ایسا نہیں. گورنر صاحب نے ان کے ساتھ ایک سیٹنگ کی, ان کو اپریسیٹ کیا اور انہیں کہا آپ کام سیکھیں, جہاں پر آپ کو گورنر آفس کی ضرورت ہے مجھے بتائیں, میں آپ کو چیزیں فائنینس کروں گا, آپ کام سیکھیں, رزق حلال کی طرف بڑھیں. آپ یقین مانیں گورنر پنجاب کی اس ایک میٹنگ کے بعد اس ٹائم میرے پاس 100 خواجہ سراؤں کا بیج ہے. ڈفرینٹ قسم کی چیزیں سیکھ رہے ہیں, کوئی چائنیز ٹرانسلیشن سیکھ رہا ہے, کوئی گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے, جس میں سے ابھی تک گورنر صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ہم لوگ 25 سے زیادہ خواجہ سراؤں کو رزق حلال پہ لگا چکے. واہ, بہت اچھی بات ہے یہ. ان کے وہ اس لائف سے نکال چکے ہیں ان کو کہ وہ ایک اشارے کے اوپر مانگنے والے اور سیکس ورکر سے نکل کے رزق حلال کماتے ہیں. باقاعدہ ابھی ان قریب آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, گورنر صاحب اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں, اور بڑی سپورٹ ہے مجھے ان کی گورنر پنجاب صاحب کی. سیریسلی آئی ریئلی تھینک یو ٹو یو سر, کہ آپ میڈیا پہ بھی تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اپریشیٹ کیا, اور ہمیشہ میرے لیے میں نے کوئی ریکویسٹ کی تو اس نے کبھی, گورنر صاحب نے کبھی نگلیکٹ نہیں کیا, اس کو ہمیشہ مانا. ہم لوگ ایک مورت ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں, مورت ریسٹورنٹ. اب مورت ریسٹورنٹ کا فینومینا کیا ہوگا, اب بہت سارے خواجہ سراؤں کو نا پکانا آتا ہے, جاتے جاتے بہت اچھا پکانا ہے. اب ایک 40 سال کے خواجہ سرا کو میں کہوں کل کو ماریا بھی صاحبہ دوبارہ سے اسکول بنا لیں, اور وہ کہ ذہنی پڑھاؤ یہ 40 سال کے خواجہ سرا کو, میں اسے کہوں اے فار ایپل, وہ ہنسے گا. ہم نے لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہے ان کی ایج کے مطابق اور ان کی وشز کے مطابق, سکلز کے مطابق. اب کچھ خواجہ سرا ایسے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں ٹائلز کا, وہ اس نے بتایا کہ میرے ابا جی مستری سن, میں انہوں دے نال جاننی ہونی سا, ٹھیک ہے. اب وہ ٹیفٹا کے اندر ہے اور اس کی ٹریننگ چل رہی ہے, کافی حد تک وہ سیکھ گئے. کل کو اس کی ایک چھوٹی سی دکان بنا کے دیں گے, رزق حلال شروع ہو جائے گا اس کا. پرسنل لائف کا میری ذمہ داری نہیں ہے. میرا دوست ہے ایک, اس کا نام ہے جنید محمود انصاری, اس کا ایک چینل تھا کوہ نور, اس نے وہاں پر پہلا خواجہ سرا ٹی وی ہوسٹ بھی, اینکر بھی بٹھایا, نیوز اینکر وہاں بٹھایا, اور اس سے خبریں پڑھی. تو میرے لیے بھی وہ بڑی حیران کن بات تھی. موقع مل جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اچھے دل رکھنے والے ہیں, انسان دوست ہیں, تو وہ موقع ضرور دیتے ہیں. آپ کے بھی یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں عزت بخشی, اس کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا, خود کو بانٹا نہ کریں. جب آپ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں نا, خود کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں.
خود میں ایڈ کیا کریں, اپنی کمیونٹیز کو امپاور کیا کریں. جب یہ سارے لوگ امپاور ہوں گے, آپ کی سوسائٹی امپاور ہوگی, آپ کا ملک امپاور ہوگا, آپ کے لوگ امپاور ہوں گے, اور جب وہ امپاور ہوں گے تو وہ ایک مضبوط نیشن بنائیں گے. نیشن انسانوں سے بنتی ہے, ان میں آپ کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ یہ ہیں یہ ہیں. ہاں, اس کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں, اس کو فرقوں میں, اس کو قبیلوں میں یا ان چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو فرقوں میں نہیں بانٹتے اور آپ اس کو الگ الگ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو, میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقے میں بالکل نہ پڑے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.